दौरत तफसीर कुरान में आज हमारा 23वां पारा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा लिय ला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन। अअत्तखिज़ु मिन दूनिहि आलिहतन इन युरिदनिर रहमानु बिदुर्रिन ला तुग़नि अन्नी शफ़ाअतुहुम शैअन वला युनक़िज़ून। वमा लिया और मुझे क्या है, ला आबुदु कि मैं इबादत न करूं, अल्लज़ी उसकी, फ़तरनी जिसने मुझे पैदा किया, व इलैहि तुरजाऊन और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। जो मर्द मोमिन का जिसका हमने तज़किरा पढ़ा था कि एक रसूल था, वो लोगों को तबलीग कर रहा था, तो कोई आदमी मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर एक आदमी दूर से भागा हुआ आया, उसने कहा कि इत्तबिउ मल्ला यसलुकुम अजरन वहुम मुहतदून, तुम पैरवी करो उस आदमी की जो तुमसे ना किसी उजरत का मुतालबा करता है और वो है भी हिदायत पर। फिर उसने लोगों से नहीं बल्कि अपने बारे में कहा कि मैं इबादत क्यों न करूं उस ज़ात की जिसने मुझे पैदा किया है और तुम सारे उसी की तरफ लौटाए जाओगे। अत्तखिदु मिन दूनिही आलिहा, क्या मैं बना लूं उसके सिवा ऐसे माबूद, इन युरिदनिर रहमान बिदुर्रिन, अगर वो इरादा करे मेरे साथ रहमान किसी नुकसान का, ला तुगनी अन्नी शफाअतुहुम, नहीं काम आएगी मुझसे उनकी सिफारिश, शैअन कुछ भी, वला युनक़िदून और ना ही वो मुझे छुड़ा सकेंगे। सूरत यासीन का ये एक पैगाम बहुत अहम है, जिसमें उस आदमी का अल्लाह ने तज़किरा किया कि जिसने कहा कि मैं अल्लाह को छोड़ के और माबूद इसलिए नहीं बना सकता कि अगर मुझे रहमान पकड़ ले किसी मुश्किल में या अल्लाह मेरा नुकसान पहुंचाना चाहे, तो ये मेरे बनाए हुए शरीक कुछ भी मुझे फ़ायदा नहीं दे सकेंगे, और ये अल्लाह से मुझे किसी मुश्किल में फंसे हुए को छुड़ा भी नहीं सकेंगे। इन्नी, बेशक मैं इज़न उस वक्त, लफ़ी ज़लालिम मुबीन, यकीनन खुली गुमराही में हूँ। इन्नी आमन तो बिरब्बिकुम, बेशक मैं ईमान लाया हूँ तुम्हारे रब पर। फस्माऊन, तो मुझे सुनो। क़ील अदखुलिल जन्ना, जब वो ये बातें कर रहा था, लोगों के माबूदों का जब उसने इनकार किया, एक अल्लाह की बंदगी का जब उस आदमी ने दरस दिया, तो लोगों ने पकड़ा और उस आदमी को कत्ल कर दिया। अल्लाह की तरफ से उस आदमी के लिए कहा गया कि उदखुलिल जन्ना, तू जन्नत में दाखिल हो जा। काला, उसने कहा, या लैत कौमी यालमून, काश कि मेरी कौम जानती। जब मर गया और उसको अल्लाह ने जन्नत में दाखिल कर दिया, तो फिर जन्नत के जाने के बाद उसने वहां पे एक ख्वाहिश की जिसको अल्लाह ने कुरान बनाया। उसने कहा कि काश मेरी कौम जान लेती और वो नबी की पैरवी कर ले और उनको भी अल्लाह मेरे साथ जन्नत में इकट्ठा कर ले। अल्लाह फरमाते हैं, बिमा गफर ली, इसको कि बख्श दिया, ली मुझको, रब्बी मेरे रब ने, यानी इस वजह से कि अल्लाह ने ईमान लाने की वजह से मुझे मुआफ़ कर दिया है। वजअलनी मिनल मुकरमीन, और उसने मुझे मुअज़्ज़ज़ लोगों में से बना दिया, यानी जन्नती बना दिया। वमा अनजलना अला कौमिही, और नहीं हमने उतारा उस कौम पर, मिन बादिही उसके बाद, मिन जुंदुम, जुंदुन कोई भी लश्कर, मिनस समाई आसमान से, वमा कुन्ना मुनजिलीन और ना थे हम उतारने वाले। यानी उसके बाद अल्लाह ने फिर उस कौम की तरफ किसी भी नबी को नहीं भेजा। इन कानत इल्ला सहीहतम वाहिदतन, नबी को नहीं भेजा, लेकिन अल्लाह ने फिर आसमान से एक अजाब को भेजा। अजाब क्या था? इन कानत इल्ला सहीहतन, नहीं थी मगर एक चीख, फ़इज़ा हुम खामिदून, तो बस अचानक वो बुझे हुए हो गए, यानी ख़त्म हो गए, कोयला बन गए, राख बन गए और उनका नामो निशान ख़त्म हो गया। या हसरतन तन अलल इबाद, हाय अफसोस उन उन बंदों पर, मा यअतीहिम मिर रसूल, इनके नहीं वो आता रहा उनके पास कोई भी रसूल, इल्ला कानू बिही यस्तहजिऊन, मगर थे वो उसके साथ इस्तेहजा करते। अल्लाह फरमाते हैं कि अफसोस है
जब भी उनके पास कोई रसूल आता तो लोग क्या करते, मजाक करते, रसूल का इस्तेहजा करते रसूल के साथ। अलम यरौ, क्या उन्होंने नहीं देखा, कम अहलकना कबलहुम, कितनी ही हिलाक कर दी हमने उनसे पहले, मिनल कुरूनी, उम्मतें, कितनी ही उम्मतें हमने उनसे पहले हिलाक कर दी। अन्नहुम, के बेशक वो, इलैहिम, उनकी तरफ, ला यरजिऊन, नहीं वो लौटेंगे। यानी कितने ही लोगों को हमने हिलाक किया कि वो लोग दोबारा फिर लोगों के पास तो नहीं लौट सकते। व इन कुल्लुन लम्मा जमीउन, और नहीं कोई मगर सब के सब, लदीना, हमारे पास, मोहजरून, हाजिर किए जाने वाले हैं। यानी मरने के बाद सारे ही हमारे पास हाजिर होने वाले हैं। व आयतुल्लहुम, और उनके लिए निशानी है एक, अल अर्दु मैता, मुर्दा जमीन की, उनके लिए मुर्दा जमीन की एक निशानी है। अहयैनाहा, हमने उसे मुर्दा जमीन को जिंदा किया। व अखरजना मिनहा हब्बन, और हमने निकाला उससे दाना, यानी जमीन, मुर्दा जमीन से हमने अनाज निकाला। फमिन याकुलून, तो वो उसी से खाते हैं। यानी जैसे मुर्दा जमीन को हम जिंदा करते हैं, ऐसे ही मुर्दा इंसान को जिंदा करेंगे, क्योंकि जमीन भी मट्टी है, इंसान भी मट्टी से बना है। वजअलना फीहा जन्नातिन, और हमने बनाए उसमें कई सारे बागात, मिन नखीलिन, खजूरों से, व आनाबिन, अंगूरों से, व फज्जरना, हमने फाड़ निकाले, यानी जारी किए, फीहा, उसमें, मिनल उयून, चश्मे, लियाकुलू, ताकि वो खाएं, मिन समर ही, उसके फल से। वमा अमिलतु ऐदीहिम, हालांकि नहीं बनाया उसे उनके हाथों ने। अफला यशकुरून, बस क्या वो शुक्र अदा नहीं करते। अल्लाह फरमाते हैं कि ये फलों को लोगों के हाथों ने नहीं बनाया, हमने बनाया है। उन्होंने तो सिर्फ बीज बो दिया, फिर कभी कभार पानी दे दिया। इन फलों को बनाया हमने है, क्या फिर भी वो इस पे अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करते। सुबहानल्लज़ी, पाक है वो जात, खलकल अज़वाज कुल्लाहा, जिसने तमाम के तमाम जोड़े पैदा किए, हर चीज का जोड़ा है। इंसानों में तो हमें जोड़े नजर आते हैं, ये जितने भी नबातात हैं, ये जितने भी पौधे हैं, जितने भी दरख्त हैं, इनके अंदर भी नर और मादा का एक सिलसिला होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मिम्मा तुम बितुल अर्द, उनमें से भी जो उगाती है जमीन, यानी जमीन से जो नबातात निकलते हैं उनमें भी जोड़े हैं। वमिन अनफुसिहिम, और खुद उनसे भी, यानी इंसानों में भी मर्द और औरत, नर और मादा है। वमिम्मा, और उन चीजों में से भी, ला यालमून, के नहीं वो जानते। यानी उन चीजों में भी अल्लाह ने नर और मादा बनाए हैं जिनको हम नहीं जानते। यानी कायनात की हर चीज ही नर और मादा की सूरत में अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया है। व आयतुल्लाहुम, उनके लिए एक निशानी, अल्लैल, रात है, नस्लखु मिन्हु नहार, हम खींच लेते हैं उसमें से दिन को। यानी रात होती है तो अल्लाह उससे दिन बना देता है। फैदा हम मुस्लिमून, तो अचानक वो अंधेरे में रह जाने वाले होते हैं। वशम्स तजरी, और सूरज चल रहा है, लिमुस्तक़र्रिन लहा, अपने मुकर्रर रास्ते पर। ये जो सूरज है ये अपने मुकर्रर रास्ते पर चल रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुस्तक़र्रुहा तहतल अर्श, ये सूरत अल्लाह के अर्श के नीचे घूमता है। दालिक तक़दीरुल अजीज़ुल अलीम, ये अंदाज़ा है निहायत गालिब, खूब जानने वाले का। वल कमर क़द्दरनाहु, और चांद हमने मुकर्रर कर दी हैं उसकी मंजिलें, यानी वो कभी निकलता है, पहली तारीख, फिर दूसरी, तीसरी, ये उसकी मंजिलें हैं। हत्ता आदा, यहाँ तक कि वो दोबारा हो जाता है, कल उर्जून कदीम, खजूर की टेढ़ी टहनी की तरह जो पुरानी होती है। यानी जैसे वो निकलता है तो बड़ा बारीक होता है, फिर जब वो दोबारा यानी खत्म हो रहा होता है तो उस वक्त भी खजूर की टेढ़ी टहनी की तरह होता है। ये अल्लाह ने उसकी मुख्तलिफ मंजिलें बनाई हैं। लेकिन इससे बड़ी बात क्या है, लशम्स यंबगीलहा, सूरज के लिए लायक नहीं है कि अंतुद्रिकल कमर, के वो चांद को पकड़ ले। वलल्लैलु, और ना रात के लिए, कि साबिकुन नहार, पहल करने करने वाली हो दिन से। यानी सूरज और चांद अपने हिसाब से चलते हैं, कोई एक दूसरे से ना तो इकट्ठे ही आपस में मिलते हैं और ना ही कोई एक दूसरे से आगे निकल सकता है।
वकुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, और वो सब मदार में तैरते फिरते हैं, यानी एक उनकी मंजिल है, मदार है, उसमें वो तैर रहे हैं। व आयतुल्लहुम, उनके लिए एक निशानी ये है कि अन्ना हमलना दुर्रियतहुम, कि बेशक हमने सवार किया उनकी औलाद को फिल फुल्किल मशहून, भरी हुई कश्ती में। ये हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती। व खलकना लहुम, और हमने पैदा की उनके लिए मिन मिस्लिही, उसकी मिसल, मा जिन पर यरकबून वो सवार होते हैं, यानी कश्ती भी, और उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं जिनके ऊपर ऊपर इंसान सवार होता है, वो सारी ही अल्लाह कहते हैं हमने पैदा की। ये जहाज भी अल्लाह ने बनाए हैं। व इन नशा नुगरिकहुम, अगर हम चाहें तो हम गरक कर दें उन्हें। फला सरीख लहुम, फिर कोई फरियाद रसी करने वाला ना होगा उनका। वला हम युनकदून, और ना ही वो बचाए जाएंगे, छुड़ाए जाएंगे। यानी ये समंदर में बड़े बड़े जो बाहरी जहाज बने हुए हैं, अल्लाह फरमाते हैं ये हमने ही बनाए हैं। हम चाहें तो इनको गरक कर दें, फिर कोई भी इनको छुड़ा नहीं सकता। इल्ला रहमतम मिन्ना, मगर रहमत हमारी तरफ से, व मताअन इलाहीन, और एक मुद्दत तक फायदा पहुंचाने की वजह से। हम इनको गरक क्यों नहीं करते? हम एक मुद्दत तक दुनिया में इनको यानी फायदा देना चाहते हैं। वईदा कील लहुम, जब कहा जाए उनसे, इत्तकू, तुम बचो, मा बैना ऐदीकुम, जो तुम्हारे दरमियान है यानी सामने है, और जो तुम्हारे पीछे है, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम रहम किए जाओ। यानी उनसे कहा जाता है कि अल्लाह से डरो, तुम्हारे सामने भी कितने ही वाकयात ऐसे होते हैं मरने वाले, तुम्हारे पहले भी कितने ही इबरतनाक मामलात गुजर चुके हैं। डरो ताकि अल्लाह तुम भी तुम्हारे ऊपर रहम करे। वमा तअतीहिम मिन आयतिन, और नहीं आती उनके पास कोई निशानी, मिन आयाति रब्बिहिम, उनके रब की निशानियों में से, इल्ला कानू, मगर वो हमेशा होते हैं, अनहा, उससे, मोरिजीन, मुंह फेरने वाले। जब भी अल्लाह उनके पास किसी निशानी को भेजता है, बावजूद ये कि वो माने, वो क्या करते हैं? मुंह मोड़ लेते हैं। वईदा कील लहुम, जब उनसे कहा जाता है कि तुम खर्च करो उससे, रज़क़कुमुल्लाहु, जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है। काला, तो कहते हैं वो लोग जिन्होंने कुफर किया, लिल्लदीना, उन लोगों से, आमनु, जो ईमान लाए, अनुतइमु, क्या हम खिलाएं उसे, मल्लव यशाउल्लाहु अतामा, अगर चाहता अल्लाह तो उसे खिला देता। यानी अगर इन लोगों से कहा जाए ना कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, तो कहते हैं हम क्यों खर्च करें, अल्लाह ने उसको नहीं दिया, वो गरीब है ना। अल्लाह उसको गरीब ही बनाना चाहता था, तो अल्लाह ने उसको पैसे नहीं दिए। तो जिसको अल्लाह नहीं खिलाना चाह रहा, हम क्यों उसको खिलाएं? तो ये सिर्फ और सिर्फ अपनी बखीली छुपाने के लिए एक बहाना बनाते हैं। इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिम मुबीन, नहीं हो तुम मगर वाज़े गुमराही में। यानी अगर अल्लाह ने उनको नहीं खिलाया, अल्लाह ने उनको नहीं दिया, तुम्हें तो कहा है कि तुम उनको दे दो, तो तुम उनसे देने के इनकारी हो। ये सिर्फ बहाने हैं। वयक़ूलून, और वो कहते हैं, मता हादल वादु, कब पूरा होगा ये वादा, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। मा यंदुरून, नहीं वो इंतजार कर रहे, इल्ला सैहतम वाहिदतन, मगर एक जोरदार आवाज का, तअखुदुहुम, जो आप पकड़ेगी उन्हें, वहुम यखिस्सिमून, और वो झगड़ रहे होंगे। जोरदार आवाज, ये सूर फूंकना, ये अल्लाह ताला फरमाते हैं सिर्फ क्यामत का इंतजार कर रहे हैं। ये आपस में झगड़ा कर ही रहे होंगे कि नबी सही है या नबी सही नहीं है, अल्लाह अजाब इनके ऊपर भेज देगा या क्यामत को कायम कर देगा। फला यस्ततीऊन तौसियतन, फिर वो नहीं ताकत रखेंगे किसी वसीयत की। वला इला अहलिहिम यरजिऊन, और ना वो अपने घरों की तरफ यानी वो लौट सकेंगे। यानी अल्लाह जब इनके ऊपर अजाब भेजेगा ना, ना तो ये अपने माल में किसी वसीयत का इनके पास वक़्त होगा, और ना ही अगर ये घर से बाहर निकले होंगे तो ये ना ही अपने घर की तरफ लौट सकेंगे। वनुफिख फिस्सूर, और फूंका जाएगा सूर में, फैदा हम मिनल अजदासी, तो अचानक वो कब्रों से, इला रब्बिहिम, अपने रब की तरफ, यनसिलून, दौड़ रहे होंगे। जैसे ही दूसरा फिर नफखा फूंका जाएगा सूर में, तो ये अपनी कब्रों से निकल के मैदान mahशर की तरफ भाग रहे होंगे। कालू, कहेंगे, या वैलना, हाय अफसोस हम पर, मम बासना मिन मरकदिना, किसने हमें उठा दिया हमारे सोने की जगह से। यानी वो तो सोए पड़े थे ना कब्रों में, फिर वो कहेंगे हाय अफसोस, हमें इस सोने की जगह से किसने उठा दिया है। हादा मा वअदर रहमान, फिर वो फौरन समझ जाएंगे कि ये रहमान का वादा उसने किया था, जो सच्चा उसने कहा था, सच कहा था रसूलों ने,
پھر وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ اللہ کا وعدہ تھا کہ ہم نے قبروں سے دوبارہ اٹھنا بھی ہے، اور جو ہمارے پاس اللہ کے رسول آئے تھے نا، انہوں نے بھی سچ بولا تھا۔ ان کانت اللہ صیحتم واحدتن، نہیں وہ ہوگی اللہ صیحتم واحدتن مگر ایک ہی چیخ، فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، تو وہ اچانک سب کے سب ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ، آج، لا تظلم نفس شیئا، نہیں ظلم کیا جائے گا کسی جان پر کچھ بھی، ولا تجزون، اور نہ تم بدلہ دیے جاؤ گے، الا ما کنتم تعملون، مگر وہی جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ یعنی قیامت کے دن کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، جیسا اس نے کیا ہوگا ویسا اس کا بدلہ ہوگا۔ ان اصحاب الجنت اليوم، بے شک جنت والے آج، فی شغل فاکہون، ایک مصروفیت میں ہوں گے، شغل میں ہوں گے، فاکہون، وہ سب کے سب خوش ہوں گے۔ مصروفیت ان کی کیا ہوگی؟ خوشی۔ ہم و ازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں، فی ظلال، گنے سایوں میں ہوں گی، علی الارائک، کی تختوں پر، متکئون، ٹیک لگائے ہوئے۔ جنت میں چونکہ بہت زیادہ درخت ہیں تو اس کے پھر سائے بھی گنے سائے ہیں، تو وہ اور ان کی بیویاں تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے سائے میں موجود ہوں گی۔ لہم، ان کے لیے، فیہا، اس جنت میں، فاکہتن، پھل ہیں، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، ما، وہ کچھ ہے، یدعون، جو وہ مانگیں گے، یعنی جو خواہش کریں گے جنت میں وہ مل جائے گا۔ دنیا میں ساری خواہشیں پوری نہیں ہوتی، جنت میں ساری خواہشیں پوری ہوں گی۔ سلام، سلام ہو، قولاً، کہنا ہوگا، من رب الرحیم، مہربان رب کی طرف سے، یعنی اللہ ان کے اوپر سلامتیاں بھیج رہا ہوگا، اور اللہ ساتھ کہیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، اور الگ ہو جاؤ آج، ایھا المجرمون، اے جرم کرنے والو۔ اللہ جنتیوں سے مجرموں کو الگ کر دے گا، پھر ان سے کہے گا الم اعہد الیکم، کیا میں نے وصیت نہیں کی تھی تمہاری طرف، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اللہ تعبد الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، یعنی میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وَأَنْ، اور یہ کہ اعبدونی، تم میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ یعنی اللہ جب جنتیوں سے جہنمیوں کو الگ کرے گا، پھر اللہ ان سے کہے گا کہ میں نے تمہیں شیطان سے نہیں روکا تھا، اور میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میرے راستے کی بندگی کرو۔ وَأَنْ، وَلَقَدْ أَضَلَّ، اور بلا شبہ اس نے گمراہ کر دیا، منکم، تم سے، جبلًا کثیرا، بہت ساری مخلوق کو، افلم تکونوا تعقلون، پھر بھلا کیا تم، یعنی نہیں سمجھتے تھے، کیا تم تھے سمجھتے، یعنی میں نے تمہاری طرف سارا کچھ بھیجا تھا، پھر بھی تم نے شیطان کی بندگی کی، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ ہذہ جہنم، یہ وہ جہنم ہے، التی، جس کا، کنتم توعدون، تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جہنم تمہارا وعدے کی جگہ ہے، لہذا تم جہنم میں داخل ہو جاؤ، اس لوہا، تم داخل ہو جاؤ اس میں، الیوم، آج کے دن، بما، اس وجہ سے، کنتم تکفرون، تم کفر کرتے تھے۔ کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ الیوم، آج، نختم علی افواہہم، ہم مہرے لگا دیں گے ان کے منہوں پر، وتکلمنا ایدیہم، اور بات کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ، وتشہد ارجلہم، اور گواہی دیں گی ان کی ٹانگیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسکرائے، تو صحابہ نے پوچھا کہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس بندے کو یاد کر رہا ہوں جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا، اللہ اسے کہیں گے تو نے فلاں فلاں کام کیا، وہ کہے گا نہیں، اللہ کہے گا کہ یہ دفتر یعنی سامنے موجود ہے رجسٹرڈ، تو یہ یہاں پہ لکھا کہ تم نے یہ کام کیا، وہ انکار کرے گا۔ وہ اللہ کہے گا کہ یہ فرشتے گواہ ہیں کہ تم نے یہ کام کیا، وہ کہے گا نہیں، میں صرف اپنے آپ کو مانتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا۔ اللہ اس وقت اس بندے کے اعضاء کو قوت گویائی بخشیں گے، جب وہ ساری چیزوں کا انکار کر دے گا، پھر ہاتھ بولیں گے، پھر ٹانگیں بولیں گی، اور پھر اس کے سارے کا سارا وجود بولے گا۔ اب وہ پریشان ہوگا کہ میں فرشتوں کو جھٹلا دیا، یہ رجسٹروں کو میں نے جھٹلا دیا، پھر وہ اپنے آپ کو تو نہیں جھٹلا سکے گا، یعنی یہ اللہ کے سامنے تیز بننے کی کوشش کرے گا، اور اس کی تیزی پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، تو کوئی بھی اللہ رب العالمین سے نافرمان یوں بچ نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس وجہ سے، بما کانوا یکسبون، جو وہ کمایا کرتے تھے، وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، ہم ضرور مٹا دیں ان کی آنکھیں،
ہم چاہیں تو ان کی یہ ونڈو بند کر دو ساری. ولو نشاء، ہم اگر چاہیں، لطمسنا، ہم ضرور مٹا دیں ان کی آنکھیں. فاستبقوا الصراط، تو وہ دوڑیں راستے کی طرف، ونڈو. فَأَنَّا يُبْصِرُونَ، پھر وہ کیسے دیکھ سکیں. وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لَمَسَخْنَاهُمْ، تو ہم ضرور مسح کر دیں ان کے چہرے، عَلَى مَكَانَتِهِمْ، ان کی جگہوں پر. فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، تو نہ وہ طاقت رکھیں آگے چلنے کی، وَلَا يَرْجِعُونَ، اور نہ ہی وہ واپس پلٹ سکیں. یعنی اللہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں انسان کو ہم نے زندگی دی ہے اور ایک وجود دیا ہے، ہم چاہیں اس کے چہرے کو بھی مسخ دیں، پھر نہ یہ آگے چل سکیں نہ یہ پیچھے چل سکیں. مطلب کیا کہ ان کی زندگی ہی ختم کر دیں. وَمَن نُعَمِّرْهُ، اور جو ہم عمر دیں اسے زیادہ، نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، تو اسے الٹا کر دیتے ہیں تخلیق میں. یعنی جس کو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم زیادہ عمر دے دیں، ہم تخلیق میں اس کو الٹا بنا دیتے ہیں. مطلب کیا کہ جیسے وہ جوانی میں پھر خوبصورت تھا، بڑھاپے میں جا کے پھر وہ اس کی وہ صورت نہیں رہتی. اللہ یہ اس لیے سمجھانا چاہ رہے ہیں کیونکہ سورۃ یاسین کا مرکزی جو مضمون ہے وہ یہی ہے کہ اللہ مرنے کے بعد انسان کو زندہ کر سکتا ہے. یہ ساری سورت کا خلاصہ ہے. اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جیسے ہم تمہاری جوانی کو، تمہارے بچپنے کو ختم کر کے تمہیں ایک نکمی تخلیق میں لے جاتے ہیں، بوڑھا کر دیتے ہیں، جو تمہاری جوانیوں کو ختم کر کے بڑھاپا لا سکتا ہے نا، وہ اللہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے. افلا یعقلون، بس کیا وہ سمجھتے نہیں ہیں. وما علمناہ الشعر، اور نہیں ہم نے سکھایا اس رسول کو شعر. وما ينبغي له، اور نہ ہی یہ اس کے لائق ہے. لوگوں نے کہا یہ قرآن شعر ہے. اللہ کہتا ہے کہ یہ قرآن اشعار نہیں ہے، کیونکہ ہم نے نبی کو اشعار سکھائے نہیں ہیں، اور نہ ہی کسی نبی کے لائق ہے کہ وہ شعر پڑھنا شروع ہو جائے. ان ہوا الا ذکر، نہیں ہے یہ مگر نصیحت، وقرآن مبین، اور واضح قرآن، لینذر، تاکہ وہ ڈرائے اسے، من کان حیا، جو ہے زندہ، ویحق القول، اور ثابت ہو جائے بات، علی الکافرین، کافروں پر. اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، انا خلقنا، بے شک ہم نے پیدا کیا ان کے لیے، مما، ان سے، جنہیں، عملت ایدینا، بنایا ہمارے ہاتھوں نے، انعامن، کئی چوپائے، فہم لہا مالکون، پھر وہ ان کے مالک ہیں. اللہ کہتے ہیں کتنے چوپائے ہم نے پیدا کیے اور انسان کو ان کا مالک بنا دیا. مالک ہی نہیں بنایا، وَذَلَّلْنَا حَالَهُمْ، اور ہم نے تابع کر دیا انہیں ان کے لیے، یعنی ان جانوروں کو، اونٹ کو، بڑی بڑی مخلوقات کو انسان کی تابع کر دیا. فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، تو ان میں سے کچھ ان کی سواری ہیں، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ان میں سے کچھ وہ کھاتے ہیں. یعنی کچھ جانوروں کے اوپر سواریاں کرتے ہیں اور کچھ جانوروں کو صرف وہ کھاتے ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور ان کے لیے ان میں فائدے ہیں، وَمَشَارِبُ، اور پینے کی چیزیں ہیں. افلا یشکرون، بس کیا بھلا وہ شکر ادا نہیں کرتے. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور ان سب نے بنا لیے ہیں اللہ کے سوا کئی سارے معبود، لعلہم ینصرون، تاکہ وہ مدد کیے جائیں. معبود اس لیے بناتے ہیں تاکہ قیامت کے دن یہ ہماری مدد کر سکیں. لا یستطیعون نصرہم، اللہ فرماتا ہے کہ وہ معبود نہیں طاقت رکھتے ان کی مدد کی. وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور وہ مشرک ان کے لیے لشکر حاضر کیے جائیں گے. یعنی یہ جو مشرک ہے نا، ان کے لشکروں کو اللہ قیامت کے دن حاضر کرے گا، یہ کسی کی مدد نہیں کر سکیں گے. فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، تو غم زدہ نہ کرے آپ کو ان کی باتیں، ان کی بات آپ کو غمزدہ نہ کرے، یعنی ان کا آپ کو دیوانہ، پاگل، مجنون، شاعر کہہ دینا آپ کو پریشان نہ کرے. اِنَّا نَعْلَمُ، بے شک ہم جانتے ہیں، مَا يُسِرُّونَ، جو وہ چھپاتے ہیں، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. اولم یَرَ الْإِنسَانُ، بھلا کیا نہیں دیکھا انسان نے، انا خلقناہ من نطفہ، کہ بے شک ہم نے اسے پیدا کیا ہے ایک قطرے سے، فَإِذَا هُمْ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، تو اچانک وہ سری جھگڑالو بن بیٹھا ہے. یعنی قطرے سے پیدا ہوا ہے اور اللہ سے جھگڑنا شروع ہو گیا ہے، اور اللہ کے اعتراضات، اللہ کی باتوں پہ اعتراضات کرنا شروع ہو گیا، نبی سے جھگڑنا شروع ہو گیا. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور اس نے بیان کی ہمارے لیے ایک مثال، وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور وہ بھول گیا ہے اپنی پیدائش کو. قَالَ، اس نے کہا، مَن يُحْيِي الْعِظَامَ، کون زندہ کرے گا
العظام ہڈیوں کو وہی رمیم جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے، اللہ کہتے ہیں وہ اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے کہ اللہ ایک بے جان قطرے سے تمہیں اگر پیدا کر سکتا تھا تو ہڈیوں سے اللہ دوبارہ ایک کامل انسان بھی بنا سکتا ہے۔ قل کہہ دیجئے یحییہا، وہ زندہ کرے گا ان کو، وہ زندہ کرے گا انسان کو، الذی انشأہا اول مرہ، جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ انسان کو وہی زندہ کرے گا جو اس کا پہلا خالق تھا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر طرح کی پیدائش کو خوب جاننے والا ہے۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنا دیے تمہارے لیے، من الشجر الاخضر، سرسبز درخت سے، نارن آگ، یعنی اللہ نے سبز درخت سے آگ تمہارے لیے بنائی۔ سبز درخت سے مراد یہاں پہ ایسا درخت ہے جو تر و تازہ ہوتا ہے، یعنی اللہ تر و تازہ درخت سے آگ نکال سکتا ہے۔ فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، تو تم یکا یک اس سے آگ جلاتے ہو، یعنی درختوں سے تم آگ نکال سکتے ہو۔ مطلب یہ کہ ایسا درخت جس میں ابھی پانی موجود ہوتا ہے، اب آگ اور پانی کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اللہ ضد سے کسی بھی چیز کو اس کی ضد سے پیدا کرنا جانتا ہے۔ اللہ آگ سے یعنی پانی سے اگر اللہ آگ پیدا کر سکتا ہے تو مردے سے زندہ کو کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ اولیس الذی، کا بھلا نہیں جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، بقادرین، قدرت رکھنے والا اس بات پر کہ ان یخلق مثلہم، کہ وہ ان کی مثل پیدا کر دے۔ اللہ کہتے ہیں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ اسی جیسا ایک انسان دوبارہ پیدا کر دے؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ اللہ نے آسمان اور زمین کا کیوں یہاں پہ ذکر کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمان کا پیدا کرنا، زمین سے آسمان اور زمین کا پیدا کرنا انسان کے پیدا کرنے سے زیادہ مشکل ہے۔ تو جو اللہ آسمان اور زمین کو پیدا کر سکتا ہے وہ انسان کو بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں بلا، کیوں نہیں، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہی سب کچھ پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ انما امرہ، بے شک اس کا جو حکم ہے، اذا اراد شیئا، جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی بھی چیز کا، ان یقول لہ، یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے اسے کن ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے لیے کون سا کو پیدا کرنا مشکل ہے، اس نے کہنا کن ہو جا فیکون، تو اس انسان نے زندہ ہو جانا ہے۔ فسبحانہ، پاک ہے، الذی، وہ ذات، بیدہ ملکوت، اس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، کل شیء، ہر چیز کی، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سورۃ الصافات، سورۃ الصافات مکی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں کئی ساری چیزوں کا، بعض انبیاء کا تذکرہ کیا، اور بالخصوص ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور اسماعیل کی قربانی کا تذکرہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات، قسم ہے صف باندھنے والی جماعتوں کی، قسم ہے صف باندھنے والی جماعتوں کی، صفات، خوب خوب صف باندھنا، یہ اللہ نے فرشتوں کی قسم اٹھائی ہے، یعنی قسم ہے صف باندھنے والوں کی، جو فرشتے جو ہیں وہ بھی صفیں باندھتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے ہاں وہ صفیں باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان صف باندھنے والی جماعت کی قسم، فزاجرات زجرا، پھر ان کی جو ڈانٹنے والی ہیں، یعنی یہ ڈانٹنے والی جو جماعت ہے وہ بھی فرشتوں کی ہے، کیونکہ یہ جو فرشتے ہیں یہ انسانوں کو ڈانٹتے ہیں اور بسا اوقات مارتے بھی ہیں۔ زجرا، زبردست طریقے سے ڈانٹنا۔ فتالیات ذکرا، پھر ان کی جو تلاوت کرنے والی ہیں، ذکر یعنی قرآن کی، فرشتے قرآن کی بھی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ نے قسمیں اٹھائی تین، تین قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ ایک پختہ بات کرتے ہیں۔ وہ بات کیا ہے؟ ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود صرف ایک ہے۔ یعنی اللہ تین قسمیں اٹھا کے یہ بات کہتا ہے کہ تمہارے معبود ہزاروں نہیں ہیں، بلکہ تمہارا معبود صرف ایک ہے۔ وہ معبود کون ہے؟ رب السماواتی، رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، ورب المشارق، اور تمام مشرقوں کا رب ہے۔ انا زینا السماء الدنیا، مشرقوں کا رب کا مطلب یہ نہیں کہ مغربوں کا رب نہیں ہے، مشرقوں کا بھی رب ہے، مغربوں کا بھی رب ہے۔
انا زینا السماء الدنیا، بے شک ہم نے مزین کر دیا ہے آسمان دنیا کو، بزینت الکواکب، ایک آرائش یعنی ستاروں سے۔ اللہ نے ستاروں سے آسمان دنیا کو زینت بخشی ہے، وحفظاً، اور حفاظت کا ذریعہ، من کل شیطان مارد، ہر سرکش شیطان سے، کیونکہ یہ سرکش شیطان آسمان کے اوپر بھی جاتے ہیں نا۔ لا یسمعون الی الملا، نہیں وہ کان لگا سکتے الی الملا الاعلی، اوپر کی مجلس کی طرف، یعنی اللہ کی فرشتوں کے ساتھ جو مجلس ہوتی ہے۔ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، اور وہ پھینکے جاتے ہیں ہر جانب سے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جب جاتے ہیں اور کان لگا کے فرشتوں کی باتیں سننا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر یہ جو ستارہ ہے نا یہ آسمان پہ، یہ ایک ان کو مارتے ہیں جس سے وہ شیطان جو ہے وہ راکھ ہو جاتا ہے، دحوراً، بھاگنے بھگانے کے لیے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب واسف، واسب دائمی عذاب ہے، ہمیشہ کے لیے بھی ان ابلیس کے لیے، شیطانوں کے لیے عذاب ہے۔ اللہ، مگر من خطف الخطفتہ، جو اچک لے جھٹ سے، یعنی جلدی سے جو اچک لے، یعنی جو شیطان وہ فرشتوں کی بات سے کچھ بات اچک لے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تو پیچھا کرتا ہے اس کا ایک شعلہ چمکتا ہوا۔ فَاسْتَفْتِهِمْ، تو آپ ان کافروں سے پوچھئے، اہم اشد خلقن، کیا وہ زیادہ سخت ہیں پیدا کرنے کے لحاظ سے، امن خلقنا، یا وہ جنہیں ہم نے پیدا کیا، یعنی آسمان اور زمین، کیا انسان پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان اور زمین؟ انا خلقناہم، بے شک ہم نے پیدا کیا ہے ان کو، من طین لازب، لیس دار مٹی سے، بل عجبت ویسخرون، بلکہ آپ نے تعجب کیا اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، وَإِذَا ذُكِّرُوا، جب وہ نصیحت کی جائیں، لا یذکرون، تو وہ نصیحت قبول نہیں کرتے، نصیحت جب ان کو کی جاتی ہے تو وہ مانتے ہی نہیں ہیں، وَإِذَا رَأَوْا آیَةً، جب وہ دیکھیں کوئی نشانی، یستسخرون، تو وہ مذاق اڑاتے ہیں، وقالو، اور پتہ کیا کہتے ہیں، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا سحر مبین، مگر ایک واضح جادو۔ نبی کوئی معجزہ دکھا دے تو کہتے ہیں یہ تو ویسے جادو ہے، نبی تو نہیں ہے۔ اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا اَإِذَا مِتْنَا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم مٹی ہو جائیں گے، وَإِذَا، اور ہڈیاں، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا بے شک واقعی سب اٹھائے جانے والے ہیں، أَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی، یعنی وہ بھی اٹھائے جائیں گے؟ قل، کہہ دیجئے، نعم، ہاں، وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، اور تم سب ذلیل و خوار ہونے والے ہو، یعنی اللہ تمہیں ذلیل کر کے قبروں سے اٹھائے گا۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر صرف وہ ایک ڈانٹ ہوگی اچانک زندہ ہو کر، فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ، تو وہ اچانک زندہ ہو کر دیکھ رہے ہوں گے، یعنی وہ سور جب پھونکا جائے گا تو یہ قبروں سے جب نکلیں گے، پھر یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، پھر مان لیں گے، پھر وہ کہیں گے، یا ویلنا، ہائے بربادی ہمارے لیے، ہذا یوم الدین، یہ تو جزا کا دن ہے جس کا ہم دنیا میں انکار کیا کرتے تھے، ہذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے، الذی کنتم بہ تکذبون، وہ جو تھے تم اس کا انکار کرتے۔ اللہ کہے گا کہ یہ وہ واقعی وہ دن ہے جو فیصلے کا دن ہے جس کا تم دنیا میں انکار کرتے تھے۔ احشر الذین ظلموا، اللہ کہیں گے اکٹھا کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، مطلب جتنے بھی کافر مشرک ہیں، وَأَزْوَاجَهُمْ، اور ان کے جوڑوں کو بھی اکٹھا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ کافر ہے، اس کی بیوی جنتی ہے تو اللہ اس کے جوڑے کو، یعنی جوڑا پورا کرنے کے لیے اللہ اس کو بھی جہنم میں بھیج دے گا، ایسا نہیں، بلکہ ان جیسے جتنے بھی لوگ، کافروں جیسے، مشرکوں جیسے جتنے لوگ ہیں، اللہ ان کو بھی اکٹھا کرے گا۔ وما كانوا يعبدون، اور ان کو بھی جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے دنیا میں، جن بابوں کو وہ، جن کی بابوں کی وہ بندگی کیا کرتے تھے، چونکہ وہ بھی تو غلط ہی تھے نا، اللہ ان کو بھی ساتھ ان کے جہنم میں بھیج دیں گے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، فاہدوہم، تو پھر تم لے چلو انہیں، الی صراط الجحیم، جہنم کے راستے کی طرف، وقفوہم، انہیں ٹھہراؤ انہیں، انہم مسئولون، بے شک وہ سوال کیے جانے والے، جہنم سے جانے سے پہلے اللہ کے سامنے بھی تو کھڑا ہونا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اپنی زندگی کا حساب کتاب اس کا اللہ لے گا، لیس بینہ وبینہ ترجمان، اللہ اور پھر بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، ڈائریکٹ یہ انسان اللہ سے گفتگو کرے گا، اللہ سے وہ یعنی ان کی جو ملاقات ہے وہ بالمشافہ ملاقات ہوگی، اور اس کے درمیان کوئی ترجمان، اللہ خود سوال کرے گا ہر بندے سے، اور ہر بندہ
اللہ کو خود جواب دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو کھڑا کرو یہاں پہ، یہ سوال کیے جانے والے، ما لکم لا تناصرون، کیا ہے تم کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے تھے؟ یعنی تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے نیکی کے کاموں میں۔ بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ وہ آج سب فرما بردار ہیں۔ تب وہ جتنے دنیا میں کافر تھے نا، وہ بھی اللہ کے لیے فرما بردار ہو جائیں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور متوجہ ہوگا ان کا بعض بعض پر ایک دوسرے کی طرف، یتساءلون، وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ قالو، وہ کہیں گے، انکم کنتم، بے شک تھے تم، تاتوننا، تم سب آتے تھے ہمارے پاس، عن الیمین، دائیں اور بائیں طرف سے، یعنی ہر طرف سے تم آتے تھے۔ قالو، وہ کہیں گے، بل لم تکونوا مؤمنین، بلکہ تم خود ہی نہیں تھے ایمان لانے والے، ہم تو تمہارے پاس آتے تھے، ہر وقت تمہیں نصیحت کرتے تھے، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے تمہارے پاس آتے تھے، ہر راستہ اختیار کرتے تھے، لیکن تم ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وما كان لنا علیکم من سلطان، اور نہیں تھا ہمارے اوپر تم پر کوئی زور، یعنی ہم تمہیں ڈنڈے کے زور سے مومن تو نہیں بنا سکے، کیونکہ ہمارے لیے تمہارے اوپر کوئی غلبہ ہی نہیں تھا۔ بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم تھے حد سے بڑھنے والے۔ فحق علینا قول ربنا، تو ثابت ہو چکی ہے ہم پر ہمارے رب کی بات، انا لذائقون، بے شک ہم ضرور چکنے والے ہیں عذاب۔ اب وہ کہیں گے چونکہ اللہ نے ہمارے اوپر عذاب کو ثابت کر دیا ہے، اور پھر ہمیں ضرور عذاب کو چکنا ہی ہے۔ فاغویناکم، پس ہم نے گمراہ کر دیا تمہیں، انا کننا غاوین، بے شک ہم خود بھی گمراہ تھے۔ وہ کہیں گے کہ تمہیں بھی ہم نے گمراہ کیا، کیونکہ ہم بھی گمراہ تھے، ہم نے تمہیں بھی گمراہ کر دیا۔ فإنہم یومئذ فی العذاب مشترکون، وہ جو دنیاوی معبود ہے نا، اللہ فرماتے ہیں وہ اس دن عذاب میں مشترک ہوں گے، یعنی بندگی کرنے والے اور دنیاوی خدا، یہ دونوں عذاب میں اکٹھے ہوں گے۔ انا کذالک نفعل بالمجرمین، بے شک ہم اسی طرح کیا کرتے ہیں مجرم لوگوں کے ساتھ۔ انہم کانوا، بے شک وہ تھے، اذا قیل لہم، جب کہا جاتا ان سے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا، یستکبرون، تو وہ تکبر کہتے تھے، نہیں، کہتے ہیں اللہ کے سوا اور بھی ہیں۔ ویقولون، وہ کہتے تھے، اذا انا لتارکو آلیتنا، کیا بے شک ہم واقعی چھوڑنے والے ہیں اپنے معبودوں کو، لشاعر مجنون، ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے، کہتے ہیں یہ دیوانے شاعر کی وجہ سے کیا واقعی ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ نہیں چھوڑیں گے۔ بل جاء بالحق، بلکہ آیا حق ان کے ساتھ، وصدق المرسلین، اس نے تمام کے تمام رسولوں کی تصدیق کی۔ انکم لذائق العذاب، بے شک تم ضرور چکھنے والے ہو عذاب کو، جو دردناک قسم کا عذاب ہے۔ وما تجزون، اور نہیں تم بدلہ دیے جاؤ گے، الا ما کنتم تعملون، مگر اسی کا کہ تھے تم عمل کرتے، الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے بندے جو مخلص ہیں، اولئک لہم رزق معلوم، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے رزق ہے مقرر، فواکہ، میوے، وہم مکرمون، اور وہ معزز ہوں گے اللہ کے نزدیک، فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں ہوں گے، اعلی سرر متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے تختوں پر، یطاف علیہم بکأس من معین، پھرایا جائے گا ان پر جام شراب کے جاری چشمے سے۔ اللہ نے شراب کے چونکہ جنت میں بڑے بڑے چشمے بنا دیے ہیں، تو وہ شراب چشموں سے ان کا جام جو ہے وہ پھرائے جائیں گے، جس نے پینا ہے پی لے۔ یطاف علیہ بیضاء لذۃ للشاربین، جو سفید ہوگی، لذت والی ہوگی، للشاربین، پینے والوں کے لیے۔ دنیاوی شرابیں جو ہے نا، وہ انگور کی ہے یا کسی بھی چیز کی، تو ایک وقت کے بعد وہ اپنا اس کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، پھر ذائقے بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو جنتی جو شراب ہے نا، ان پھلوں کا جو رنگ ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا، اور پینے والوں کے لیے اس میں لذت ہوگی، لا فیہا غول، سر کا چکرانا نہیں ہوگا۔ دنیا میں جو بندہ شراب پیتا ہے اس سے سر درد ہوتا ہے، بسا اوقات پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے، اور اس کی بسا اوقات جو کثرت ہے وہ انسان کی موت کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ جنت میں ایسا نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ سر بھی درد نہیں ہوگا، ولا هم عنها ينزفون، اور نہ وہ ان میں مدہوش ہوں گے، یعنی طبیعت بھی خراب نہیں ہوگی۔ وعندهم قاصرات الطرف عین، اور ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، یعنی ظاہر ہے کہ جب وہ کھانا اور پینا ہوگا اور ان کے لیے شراب ہوگی تو پھر بیوی بھی ضروری ہے، تو اللہ کی طرف سے حوریں ان کے لیے ہوں گی، کأنہن بیض مکنون، گویا کہ وہ انڈے ہوں گے چھپا کر رکھے ہوئے۔ یہ جو بیض ہے،
اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جو انڈا ہوتا ہے، چھپا ہوا انڈا اور ایک عام انڈا، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ایک جو انڈا ہوتا ہے نا، جیسے ہی وہ مرغی کا انڈا ہوتا ہے تو اس کا ایک رنگ ہوتا ہے، وہ ویسے تو وائٹ رنگ ہوتا ہے، لیکن اس وائٹ رنگ میں کچھ جو زردی یا سرخی مائل رنگ بھی ہوتا ہے، وہ اس کا اصل رنگ ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ انڈا دھوپ وغیرہ میں آتا ہے تو جو اس کی اصل سرخی والا رنگ ہوتا ہے وہ اڑ جاتا ہے، اور پھر اس کا ایک خاص رنگ رہ جاتا ہے۔ تو وہ جو پہلے والا رنگ ہوتا ہے نا، جس میں سفیدی بھی ہوتی ہے ساتھ سرخی بھی ہوتی ہے، یہ عربوں کے ہاں ایک بڑا خوبصورت رنگ تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس رنگ کی جنت میں جو حوریں ہیں وہ اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ ویسے جو یہ شتر مرغ کے جو انڈے کا رنگ ہوتا ہے نا، یہ اصل رنگ ہے جو چھپا ہوا رنگ ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو شتر مرغ ہے وہ اپنے انڈے کو بڑے اپنے ریشم جیسے جو اس کے پر ہوتے ہیں ان میں چھپا کے رکھتا ہے، اس کو ہوا نہیں لگانے دیتا۔ اس کا جو اصل رنگ ہوتا ہے نا، وہ رنگ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جنتی حوروں کا ہوگا۔ یعنی ان کی ظاہری خوبصورتی یہ ہے کہ وہ چھپے ہوئے انڈے جیسے ہوں گی، اور ان کی باطنی خوبصورتی یہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ جنتی حور کسی غیر مرد کی طرف آنکھیں اٹھا کے نہیں دیکھے گی، صرف اپنے خامند کی طرف دیکھنے والی ہوگی۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے انڈا ہوتا ہے اور انڈے کے نیچے ایک جھلی ہوتی ہے، جیسے وہ جھلی نرم اور ملائم ہوتی ہے نا، بڑی نزاکت والی ہوتی ہے، جنتی حوریں بھی ایسے ہوں گی، یعنی نرم اور ملائم۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر متوجہ ہوگا ان کا بعض بعض پر، یتساءلون وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے، جنتی جنت میں بیٹھ کے ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، کہے گا ایک کہنے والا ان میں سے، انی کان لی قرین، میرا ایک دوست ہوتا تھا، یعنی جنت میں بیٹھ کے اپنے دوستوں کو یاد کریں گے۔ یقول، وہ کہتا تھا، اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِینَ، مصدقین، کیا بے شک تو واقعی تصدیق کرنے والوں میں سے ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مر گئے اور ہم مٹی ہو گئے اور ہڈیاں، اِنَّا لَمَدِینُونَ، کیا ہم واقعی بدلہ دیے جانے والے ہیں۔ قال، وہ کہے گا، هل انتم مطلعون، کیا تم جھانک کر دیکھنے والے ہو۔ یعنی وہ کہے گا کہ میرا ایک دوست تھا، وہ نافرمان تھا، وہ کہتا تھا مرنے کے بعد نہیں زندہ ہونا۔ تو دوسرا اس سے کہے گا، کیا تم اس اپنے دوست کو دیکھنا چاہتے ہو دنیا میں جو تمہارا دوست تھا۔ فطلع، پھر وہ جھانکے گا، فرآہ، تو دیکھے گا اس ساتھی کو، فی سواء الجحیم، جہنم کے عین وسط کے اندر، یعنی جنت میں بیٹھ کے، چونکہ جہنم نیچے ہوگی، اللہ جنتیوں کو ان کی جو نظریں دے گا نا، ان کی نظر بڑی وسیع نظر ہوگی، ان کی سماعت بہت زیادہ ہوگی، نہ دنیاوی اعتبار سے ان کی بصارتیں ہوں گی اور نہ ان کی سماعت دنیا کے حساب سے ہوگی۔ یعنی وہ اوپر جنت میں بیٹھ کے، وہ نیچے جہنم کے وسط میں اپنے اس دوست کا نظارہ کرے گا۔ قالا، وہ کہے گا، تاللہ، اللہ کی قسم، ان کدت لتردین، یقینا تو قریب تھا کہ واقعی مجھے ہلاک کر دیتا۔ یعنی تو مجھے بھی ہلاک کرنا چاہتا تھا، یعنی دوست کو گمراہ بھی تو کر دیتا نا۔ جنتی جہنمی سے کہے گا، تو مجھے گمراہ کرنا چاہتا تھا۔ ولولا نعمت ربی، اگر نہ ہوتی میرے رب کی رحمت، لکنت من المحضرین، تو یقیناً میں بھی عذاب میں حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوتا۔ یعنی اللہ کی رحمت ہوئی کہ میں بچ گیا، اگر ویسے تو نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی مجھے گمراہ کرنے میں، اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی میں بھی تیرے ساتھ اس جہنم میں ہوتا۔ یعنی وہ جنت میں بیٹھ کے جہنمی سے گفتگو کرے گا، ہر آدمی اپنے دوست سے باتیں کرے گا، دوست کو یاد کرے گا، اور پھر جہنمیوں سے باتیں کرے گا۔ افما نحن میتین، بس کیا بھلا ایسا نہیں ہے کہ ہم کبھی مرنے والے نہیں ہیں، الا موتتنا الاولی، سوائے ہماری پہلی موت کے، وما نحن بمعذبین، اور ہم کبھی بھی عذاب نہیں دیے جانے والے۔ یعنی کافر کہتا تھا کہ ہم نے مرنا ہی نہیں ہے، ایک موت ہے بس، اس کے بعد کوئی ہماری زندگی نہیں ہے، اور رہا یہ عذاب، ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا۔ اللہ فرماتے ہیں، ان ھذا لہو الفوز العظیم، یقیناً بے شک یہ بہت بڑی کامیابی ہے جنت میں جانا۔ لمثل ھذا، اسی طرح کی کامیابی کے لیے، فلیعمل العاملون، عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کیسے جنت میں جانے والے بندے کی طرح، جیسے وہ محنتیں کرتا ہے نا، ایسے ہی آپ کو عمل کرنا چاہیے۔ اذالک خیرون، کیا یہ بہتر ہے، نزلا، مہمانی کے طور پہ، یعنی جنت، اللہ کہتے ہیں یہ جنت زیادہ بہتر ہے، ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا درخت وہ زیادہ بہتر ہے۔ انا جعلناها فتنة للظالمین، بے شک ہم نے اسے ایک آزمائش بنایا ہے ظالموں کے لیے۔ انہا شجرۃ، بے شک وہ ایک درخت ہے، تخرج فی اصل الجحیم، جو جہنم کی تہ میں ہے،
یعنی یہ جہنم کی تہ میں ایک درخت لگا ہوا ہے، یہی کانٹے دار درخت ہر جہنمی کو کھانا پڑے گا۔ طلعھا، اس کے جو خوشے ہیں، کأنہ، گویا کہ وہ رؤوس الشیاطین، شیطانوں کے سر ہیں، اس کے جو خوشے ہیں وہ شیطانوں کے سروں کی طرح ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم میں سے کسی بندے نے شیطان کو نہیں دیکھا، تو یہ کیسے پتا چلے گا کہ شیطان کا سر کیسا ہوتا ہے؟ تو یہ ایک تشبیہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ویسے ایک تشبیہ بیان کی ہے۔ ویسے بھی جب بندہ شیطان کا سوچتا ہے نا تو اس کے ذہن میں کبھی ترین شکل آتی ہے اور ایک گندا چہرہ شیطان کا نظر آتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی، ان کی شکل و صورت بھی شیطان جیسی گندی ترین شکل ہوگی۔ انا جعلناها فتنة للظالمین، ہم نے ظالموں کے لیے بنایا ہے، تو اس کے شیطانوں فإنهم لآکلون، بے شک وہ کھانے والے ہیں اس سے، فمالئون منها البطون، پھر بھرنے والے ہیں اس سے پیٹ، یعنی اسی کو کھانا پڑے گا اور اپنی بھوک کو اسی سے بجھانا پڑے گا۔ ثم ان لهم علینا، پھر بے شک ان کے لیے اس پر، لشوبا من حمیم، یقیناً گرم پانی کی آمیزش ہوگی، اللہ گرم پانی ان کے اوپر پھینکیں گے۔ ثم ان مرجعهم، پھر بلا شبہ ان کا لوٹنا ہوگا، لإلی الجحیم، یقیناً جہنم کی طرف ان کا لوٹنا ہوگا۔ انہم، بے شک ان، الفو، سب نے پایا تھا اپنے باپ دادا کو گمراہ، باپ دادا کو بھی گمراہ پایا، خود بھی ان کے راستے پہ چل گئے۔ فہم علی آثارہم، باپ دادا کو گمراہ راستے پر پایا تو وہ ان کے قدموں کے نشانات پر، یہرعون، وہ دوڑائے چلے جاتے ہیں، باپ دادا کے دین کو اپنا لیا اور اسی پہ وہ دوڑنا شروع ہو گئے۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَ ضَلَّ، وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، ضَلَّ، گمراہ ہو گئے ان سے پہلے، اکثر الاولین، اگلے لوگوں میں سے بہت سے لوگ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور بلا شبہ ہم نے بھیجے ان میں ڈرانے والے، فانظر، تو آپ دیکھیے، کیف کان عاقبۃ المنذرین، کیسا ہوا انجام ڈرائے ہوئے لوگوں کا، جو عذاب زدہ لوگ تھے، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھو کیسا ان کا انجام ہوا۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے بندوں کے جو خالص کیے ہوئے، چنے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ نَادَانَا، اور بلا شبہ ہم نے پکارا نوح، اور پکارا ہمیں نوح نے، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، تو یقیناً اچھے قبول کرنے والے ہیں، یعنی نوح نے ہمیں پکارا تو ہم نے نوح کی پکار کو سنا۔ وَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے نجات دی اسے، وَأَهْلَهُ، اس کے گھر والوں کو، من الکرب العظیم، بہت بڑی مصیبت، بہت بڑی مصیبت، اللہ کا پانی کا عذاب تھا۔ وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنا دیا اس کے اولاد کو، ہم الباقین، ہی باقی رہنے والے، ہم نے اس کی اولاد ہی کو باقی رہنے والا بنا دیا، باقی سب کو ختم کر دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے باقی چھوڑا اس پر پیچھے آنے والوں میں، سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہو نوح پر تمام جہانوں میں۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ جو نوح تھا نا، ہمارے ایمان لانے والے بندوں میں سے تھا۔ ثم اغرقنا الاخرین، پھر ہم نے غرق کر دیے دوسروں کو۔ وان من شیعته لابراہیم، اور بے شک اس کے گروہ میں یقیناً ابراہیم بھی تھا۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ آیا اپنے رب کے پاس صاف دل کے ساتھ، ابراہیم کا دل صاف تھا، کسی کے بارے میں حسد بغض کینہ، یہاں تک کہ باپ کے بارے میں دل میں کوئی رنجش نہیں تھی۔ اذ قال لابیہ، جب اس نے اپنے باپ سے کہا، اپنی قوم سے کہا، ماذا تعبدون، تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ ائفکن آلہۃ دون اللہ، کیا جھوٹے گھڑے ہوئے معبودوں کی عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا؟ تریدون، تم چاہتے ہو انہیں، فما ظنکم برب العالمین، تو تمہارا کیا گمان ہے جہانوں کے رب کے بارے میں؟ فنظر نظرۃ فی النجوم، تو اس نے ستاروں میں دیکھا، لوگوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ میلے پہ جاؤ، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ستارے کی طرف دیکھا، تو ستارے کی طرف دیکھ کے اس نے کہا کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم نے ستارے کی طرف دیکھ کے لوگوں سے کیوں کہا تھا کہ میں بیمار ہوں؟ بعض لوگوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ ستاروں کے پاس ایک علم ہوتا ہے، جیسے کہ بہت سے لوگ ہمارے ہاں جو نجومی ہیں وہ ستاروں کو دیکھ کے قسمت معلوم کرتے ہیں، تو وہ دلیل یہ لیتے ہیں کہ ابراہیم نے بھی تو ستارے کو دیکھ کے کہا تھا کہ میں بیمار ہوں۔ اصل یہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امت تھی نا، وہ ستاروں کی بندگی کرتی تھی، تو ابراہیم نے صرف ان کو مغالطہ دینے کے لیے ستاروں کی طرف دیکھا، پھر کہہ دیا کہ میں بیمار ہوں۔ اس سے قوم نے یقین کر لیا، یہ نہیں ہے کہ ابراہیم کوئی بیمار تھے، ستاروں نے کہا کہ تیرے اندر بیماری ہے، تمہیں اس جگہ پہ نہیں جانا چاہیے، وہ صرف قوم کو دھوکہ دینے کے لیے ابراہیم نے ایسا کیا، اور قوم نے اس بات کو مان لیا، کیونکہ وہ ستاروں سے وہ قسمتوں کو معلوم کیا کرتے تھے، تو ابراہیم نے انہی جیسا ان کے ساتھ سلوک کیا۔ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ،
پھر وہ واپس چلے گئے اس سے پیٹ پھیرتے ہوئے، یعنی انہوں نے پھر ابراہیم کو چھوڑ دیا۔ فراغا الی آلہتہم، تو وہ متوجہ ہوا ان کے معبودوں کی طرف، یعنی ابراہیم ان کے معبودوں کی طرف گئے۔ فقال، اس نے کہا لا تاکلون، کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ کیونکہ ان کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے پڑے ہوتے تھے، ہر مشرک اپنے معبود کو کھانے لا کے دیا کرتا تھا، تو ابراہیم سامنے پڑے ہوئے کھانے کو دیکھ کے کہتے کہ تم کھاتے نہیں ہو؟ ما لکم لا تنطقون، کیا ہے تم کو کہ تم تو بولتے بھی نہیں ہو، یعنی کھانا تو درکنار، تم تو بات نہیں کر سکتے۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر وہ متوجہ ہوا ان پر مارتے ہوئے دائیں طرف سے، ابراہیم نے پھر دائیں طرف سے ان کو مارنا شروع کیا اور ان کو توڑ دیا۔ فاقبلوا الیہ یزفون، تو وہ آئے اس کی طرف دوڑتے ہوئے ابراہیم کے پاس لوگ آئے۔ قالا، اس نے کہا اتعبدون، کیا تم عبادت کرتے ہو اس کی، ما تنحتون، جو تم خود تراشتے ہو، یعنی اپنے ہاتھوں سے بت بنا کے ان کی بندگی کرتے ہو۔ واللہ خلقکم، حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، وما تعملون، اور اسے بھی جو تم عمل کرتے ہو، یعنی تم جو کرتے ہو اس کو بھی اللہ نے بنایا، تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا۔ قالوا، انہوں نے کہا کہ ابنوا لہ بنیانا، ابراہیم کی باتوں کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے، ہم اس سے ہار چکے ہیں، باتوں میں اس سے جیت نہیں سکتے، دلائل کی میدان میں اس نے ہمیں شکست دے دی ہے، ہمارے پاس ایک حل بچا ہے، اپنے معبودوں کی مدد کرو، ابراہیم کے لیے ایک بہت بڑی عمارت بناؤ، فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، پھر اسے بڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دو، فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، تو انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنے کا ارادہ کیا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، تو ہم نے کر دیا اسے ان کی چال کو سب سے نیچا، یعنی ان کی چال کو ہم نے نکما بنا دیا۔ انہوں نے ابراہیم کے لیے آگ جلائی، اللہ نے اس آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دیا، ابراہیم کو بچا لیا۔ تو ابراہیم نے جب باہر نکلے تو لوگوں میں سے ایک بندہ صرف ایمان لے کے آیا تھا، تو ابراہیم کہنے لگے انی ذاہب الی ربی سیہدین، بے شک میں جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف، ان قریب مجھے راستہ دکھائے گا۔ ربی، اے میرے رب، حب لی، مجھے عطا کر، ربی حبلی من الصالحین، مجھے کوئی نیکوں میں سے کوئی عطا کر، یعنی مجھے کوئی بیٹا عطا کر، میری تو قوم میں بھی کوئی بندہ میرا ماننے والا نہیں ہے، ایک لوط میرا پیروکار ہے بس۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بشارت دی اسے ایک بردبار لڑکے کی۔ فلما بلغ معه السعی، اسماعیل اللہ نے حضرت ابراہیم کو دیا، اللہ فرماتے ہیں فلما بلغ معه السعی، پھر جب وہ پہنچا اس کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو، یعنی ایسی عمر جس میں بچہ بھاگنا شروع ہو جاتا ہے، قالا، اس نے کہا یا بنیا، میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، بے شک میں دیکھتا ہوں خواب میں، انی اذبحک، کہ بے شک میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر، تو دیکھ، ماذا ترا، تو کیا خیال کرتا ہے، یعنی میں تجھے خواب میں ذبح کر رہا ہوں، قربان کر رہا ہوں، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ قالا، اس نے کہا یا ابتی، اے میرے باپ، افعل ما تؤمر، آپ کر گزریے جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، ستجدنی انشاء اللہ، ان قریب آپ پائیں گے مجھے اگر اللہ نے چاہا، من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب وہ دونوں مطیع ہو گئے اور اس نے اسے لٹا دیا پیشانی کے بل، ونادیناہ، ہم نے آواز دیا ابراہیم، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ خواب دیکھا، بیٹے سے کہا، بیٹا مان گیا، تو حضرت ابراہیم نے اپنے اس بیٹے کو لٹایا۔ تو بہت سے مفسرین نے بڑی عجیب و غریب باتیں لکھی ہیں، اور لوگوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ابراہیم نے اسماعیل کو پیشانی کے بل یوں لٹا لیا، اور آپ کی جو گردن ہے وہ اوپر تھی، یعنی یہ والا حصہ اوپر تھا اور پیشانی نیچے تھی، اور بعض نے کہا کہ پٹی باندھ لی تھی وہاں پہ، اس لیے کہ بیٹے کو دیکھتے ہوئے وہ پریشان نہ ہو جائیں۔ ساری اسرائیلی روایات ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ اس معاملے کو بہتر جانتا ہے کہ وہ باپ کے کیا جذبات تھے، بیٹے کے اس وقت کیا جذبات تھے۔ البتہ یہ پیشانی کے بل، یہ جو ایک جبہہ ہوتا ہے، اس ذریعے انہوں نے لٹایا، اور ذبح کرنے میں یہی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے کہا کہ اس پیشانی کے بل ان کو لٹا لیا، یہ تو ذبح کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جبہہ، ایک جبہہ یہ ہوتا ہے، ایک جبہہ یہ ہوتا ہے للجبین، یہ اور یہ دونوں میں سے ایک کے بل، یعنی یوں جیسے ہم کسی بکرے کو لٹاتے ہیں تو اس کا چہرہ ظاہر ہے، نظر بھی آ رہا ہوتا ہے، ایک حصہ اس کا جو ہے سائیڈ کا وہ نیچے لگ رہا ہوتا ہے، تو یہ کیفیت تھی۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ اس طریقے سے لٹایا، یہ کوئی اصل نہیں ہے۔ ونادینا، ہم نے اسے آواز دیا ابراہیم،
قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے، انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ آزمائش ہے مبین کھلی، وفدیناہ، ہم نے بدلے میں دیا اسماعیل کو، بذبح عظیم، ایک عظیم ذبیحہ، ہم نے پھر اسماعیل کی جگہ ایک جانور دیا، وہ ایک مینڈا تھا، مسند احمد کی روایت کے مطابق اس کے سینگ بھی تھے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ نے جنت سے بھیجا تھا، وہ جنت میں چرتا چرتا تھا اور جنت سے اللہ تعالیٰ نے اسے بھیجا، یہ کوئی بات نہیں ہے، جنت سے نہیں آیا۔ بعض نے کہا کہ وہ پہاڑ سے نمودار ہوا تھا، یہ بھی نہیں ہے کہ وہ پہاڑ سے، اللہ بہتر جانتا کہ وہ جو جانور تھا وہ کس جگہ سے آیا، اللہ رب العالمین نے وہ عطا کیا۔ یہ پتا کہ وہ مینڈا تھا، اس کے دو سینگ تھے، اور اللہ کے نبی ابراہیم نے پھر اس کو ذبح کیا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے چھوڑا اس پر، اور ہم نے باقی چھوڑا اس پر پیچھے آنے والوں میں، یعنی ابراہیم کا یہ طریقہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ہم نے چھوڑ دیا، اور انہی کا طریقہ ہے نا کہ ہم بھی عید قربان پہ جانوروں کو قربان کرتے ہیں، سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر، کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، انہ من عباد المؤمنین، بے شک وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھا، وبشرناہ باسحاق، اور ہم نے بشارت دی اسے اسحاق کی، نبی من الصالحین، وہ نیک لوگوں میں سے نبی ہوگا، وبارکنا علیہ، اور ہم نے برکت کی اس پر، وعلی آل اسحاق، اور آل اسحاق پر، کیونکہ پھر بہت سے جو انبیاء تھے وہ آل اسحاق سے تھے، ومن ذریتہما، ان دونوں کی اولاد میں سے، محسن، نیکی کرنے والا، وظالم، کوئی ظلم کرنے والا اپنے نفس پر، مبین، واضح، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اور بلا شبہ ہم نے احسان کیا موسیٰ پر، ہارون پر، وَنَجَّيْنَاهُمَا، ہم نے دونوں کو نجات دی، ان کے قوم کو بھی، من الکرب العظیم، بہت بڑی مصیبت سے، وَنَصَرْنَاهُ، ہم نے ان کی مدد کی، فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، تو وہ سب تھے غلبہ پانے والے، غلبہ حاصل کرنے والے، وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے دی ان کو کتاب واضح، وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، ہم نے ہدایت دی ان کو سیدھے راستے کی طرف، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا، اور ہم نے باقی چھوڑا ان دونوں پر، فی الآخرین، بعد میں آنے والوں میں، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہو موسیٰ پر، ہارون پر، انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، انہما من عباد المؤمنین، موسیٰ اور ہارون دونوں ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے، وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بلا شبہ الیاس یقیناً رسولوں میں سے تھا، اذ قال لقومہ، جب اس نے کہا اپنی قوم سے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، کیا تم پکارتے ہو بالن، بال بت کو، وتذرون، اور تم چھوڑتے ہو احسن الخالقین، پیدا کرنے والوں میں سب سے بہترین کو، لوگوں نے بال کو اپنا بت بنا رکھا تھا، تو کہا کہ بال کو پکارتے ہو، اللہ کو چھوڑ دیتے ہو، حالانکہ اللہ ربکم، اللہ تمہارا رب ہے، ورب آبائکم الاولین، اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا رب بھی اللہ تھا، فکذبوہ، تو انہوں نے جھٹلایا انہیں، فإنہم، تو یقیناً وہ، لمحضرون، حاضر کیے جانے والے ہیں، الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے ان نیک بندوں کے، المخلصین، جو چنے ہوئے ہیں، وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے باقی چھوڑا اس پر پیچھے آنے والوں میں، سلام علی الیاسین، سلام ہو الیاس پر، انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، انہو من عباد المؤمنین، بے شک وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھا، وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک لوط یقیناً رسولوں میں سے تھے، اِذْ نَجَّيْنَاهُ، ہم نے جب نجات دی اسے اور اس کے گھر والوں کو، تمام کے تمام، إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے جانے والے، پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، مراد ان کی بیوی، ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے ہلاک کر دیا دوسروں کو، وَإِنَّكُمْ، اور بے شک تم، لَتَمُرُّونَ، تم گزرتے ہو، عَلَيْهِمْ، ان پر، مُصْبِحِينَ، صبح کرتے ہوئے، وَبِاللَّيْلِ، رات کو، افلا تعقلون، پس کیا تم عقل نہیں رکھتے، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ قوم لوط جو ہے وہ شام اور فلسطین کے درمیان میں واقع تھی، تو جب یہ تجارت کے لیے جاتے تو فلسطین اور یہ شام دونوں کے درمیانی جو جگہ تھی، یہ یہاں پہ گزر کے بھی جاتے تھے، تباہ شدہ قوم کے حالات کو بھی دیکھتے تھے، اللہ فرماتے تم گزرتے بھی ہو، افلا تعقلون، پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بلا شبہ یونس یقیناً رسولوں میں سے تھا، اذ ابق الى الفلک المشحون، جب وہ بھاگ گیا کشتی کی طرف جو بھری ہوئی تھی، فساہم فکان من المدحضین، پھر قرعہ میں شریک ہوا تو وہ ہو گیا ہارنے والوں میں سے،
لوگوں نے کہا کہ جب یہ یونس کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی ڈولنا شروع ہو گئی، تو ملا نے کہا کہ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی بھاگا ہوا غلام کشتی میں آ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ اب تم میں سے کون بھاگا ہوا غلام ہے، یا کون بندہ جس نے اپنی بستی کو چھوڑ دیا ہے یا کہ اپنے مالک کو چھوڑ کر کے بھاگا ہے؟ پھر قرآن دادی ہوئی تو تینوں دفعہ نام حضرت یونس کا نکلا۔ یہ بھی ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ کشتی جو تھی اس کا وزن زیادہ ہو گیا، سواریاں زیادہ بیٹھ گئیں، پھر ان کو قرعہ ڈالنا پڑا، جس کا نام نکلا وہ یونس علیہ الصلاۃ والسلام تھے۔ تو اللہ رب العالمین کے حکم سے یہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، فالتقمہ الحوت، تو نگل لیا اسے مچھلی نے، وہو ملیم، اس حال میں کہ وہ خود کو ملامت کرنے والا تھا۔ فلولا، پھر اگر نہ ایسا ہوتا، انہ کان من المسبحین، بے شک وہ تھا تسبیح کرنے والوں میں سے، للبث فی بطنہ، تو وہ ٹھہرا رہتا اس کے پیٹ میں، الی یوم یبعثون، اس دن تک جس دن وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ فنبذناہ بالعراء، پھر ہم نے پھینک دیا اسے چٹیل میدان میں، وہو سقیم، اس حال میں کہ وہ بیمار تھا۔ تو وانبتنا علیہ شجرۃ من یقطین، اور ہم نے اگایا اس پر ایک درخت، پودا، من یقطین، بیل دار۔ پھر اللہ نے وہ بیل والا جو ایک پودا ہوتا ہے، یعنی وہ کدو کا بھی ہو سکتا ہے، یہ جتنی بھی چیزیں جو بیل کے ساتھ لگتی ہیں، بیل ہوتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ بیل دار درخت ہم نے پیدا کیا، اور وہ بیل دار درخت کا اس نے پھل کھانا شروع کیا، اور اس کا سایہ اس کے اوپر ہو گیا۔ یوں اللہ رب العالمین نے ان کو صحت عطا فرمائی۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ، اور ہم نے بھیجا اس سے 100,000، یعنی 1,00,000 کی طرف، او یزیدون، یا وہ اس سے بھی زیادہ تھے۔ اللہ نے پھر اسی قوم کی طرف بھیج دیا جس قوم میں تقریباً 1,00,000 لوگ تھے، یا اس سے بھی زیادہ تھے۔ فآمنوا، تو وہ سارے کے سارے ایمان لے آئے پھر حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ فمتعناہم، ہم نے انہیں فائدہ دیا، الہی نے ایک مقرر مدت تک۔ فاستفتہم، آپ ان سے پوچھئے، علی ربک البنات، کیا آپ کے رب کے لیے تو بیٹیاں ہیں، وَلَهُمُ الْبَنُونَ، ان کے لیے بیٹے ہیں، یعنی کہتے فرشتے اللہ کی بیٹیاں۔ اللہ کہتے تم اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، مجھے بیٹیاں دیتے ہو۔ ام خلقنا الملائکۃ اناسا، یا ہم نے پیدا کیا فرشتوں کو بیٹیاں بنا کے، مؤنث، وہم شاہدون، اور وہ اس وقت موجود تھے، یعنی فرشتے بیٹیاں میری ہیں۔ کیا اللہ جب فرشتوں کو پیدا کر رہا تھا تو کیا یہ اس وقت ساتھ موجود تھے؟ انہوں نے دیکھا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ مؤنث ہیں؟ الا، خبردار، انہم من افکہم، بے شک وہ اپنے جھوٹ ہی سے، لا یقولون، وہ کہتے ہیں، ولد اللہ، اللہ نے اولاد جنی ہے، یہ اپنے جھوٹ سے کہتے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ، کیا اس نے پسند کیا ہے بیٹیوں کو بیٹوں پر، یعنی کیا اللہ نے بیٹیوں کو بیٹوں پر پسند کر لیا؟ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہے تم کو، کیسے تم فیصلے کرتے ہو؟ افلا تذکرون، بس کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ ام لکم سلطان مبین، یہ تمہارے لیے کوئی واضح دلیل ہے، یعنی تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ یہ بیٹیاں ہیں اللہ کی فرشتے؟ فأتوا بکتابکم، تو لاؤ اپنی کتاب، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ وجعلوا بینہ، اور اس نے بنا دی اس اللہ کے درمیان، اور وبین الجنتی، اور جنوں کے درمیان، نسباً، رشتہ داری، انہوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان رشتہ داری بنا دی۔ رشتہ داری کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے بیٹیاں ہیں، اور جن اللہ کے بیٹے ہیں، تو یوں انہوں نے اللہ اور فرشتوں اور جنوں کے درمیان رشتہ داری بنا دی۔ اللہ کہتے ہیں انہوں نے آپس میں ہماری رشتہ داری بنا دی ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ، اور بلا شبہ جان لیا جنوں نے، کہ انہم لمحضرون، کہ وہ سب کے سب حاضر کیے جانے والے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا، جیسا کہ ابھی ایرانیوں کا ایک عقیدہ ہے، ان کے ہاں یہ ہے کہ رب دو ہیں، ایک اللہ ہے، اللہ خیر کا رب ہے، اور ایک رب ابلیس ہے، وہ شر کا رب ہے، اور وہ اللہ اور شیطان کو آپس میں بھائی سمجھتے ہیں۔ یہ بھی ایک دنیا میں لوگوں کا ایک عقیدہ ہے، وہ اللہ اور شیطان کو آپس میں بھائی سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ خیر کا رب ہے اور شیطان شر کا رب ہے، یوں انہوں نے بھی ایک رشتہ داری بنا دی جیسے ہمارے ہاں۔ ایسے ہی مشرکین بھی اللہ اور جنوں کے درمیان رشتہ داری بناتے تھے۔ اللہ فرماتے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے اما ان تمام باتوں سے، یصفون، جو وہ بیان کرتے ہیں، الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے بندوں کے جو خالص کی ہوں، فانکم، بے شک تم، وما تعبدون، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، ما انتم علیہ بفاتن، نہیں ہو تم اس پر اللہ کے خلاف، بفاتن، ہرگز بہکانے والے،
इल्ला मन हुआ साल जहीम, मगर उसे जो दाखिल होने वाला है भड़कती आग में, तुम उसी को भटका सकते हो जिसने वैसे ही जहन्नुम में जाना है। वमा मिन्ना, और नहीं हम में से, इल्ला मगर लाओ उसके लिए मकाम मालूम, एक मालूम मुकर्रर मुद्दत जगह। व इन्ना लनहनु साफून, और बेशक हम यकीनन सफ बांध कर खड़े होने वाले हैं। व इन्ना लनहनु मुसब्बिहून, बेशक हम यकीनन तस्बीह करने वाले हैं। व इन कानू लयक़ूलून, और बेशक वो कुफ़ार थे, लयक़ूलून वो कहा करते थे, लौ अन्ना इंदना ज़िक्रम मिनल अव्वलीन, अगर बेशक हमारे पास होती कोई नसीहत किताब पहले लोगों की तरह, लकुन्ना इबादल्लाहिल मुखलसीन, तो जरूर होते हम अल्लाह के बंदे चुने हुए। यानी काफिर कहते थे कि अगर पहले उम्मतों जैसे अल्लाह किताब हमारे ऊपर भेज दे, शरीयत हमारे ऊपर भेज दे, तो हम भी मान जाते और हम भी अल्लाह के मुखलस बंदे होते, पहली उम्मतों की तरह हम ना करते। अल्लाह ने जब किताब दी, मौजज़ात दिए, फ़कफ़रू बिही, तो उन्होंने इनकार कर दिया उसका। फसौफ यअलमून, तो अन करीब वो जान लेंगे। वलक़द सबक़त कलिमतुना, और बिलाशुबा तय हो चुकी है हमारी बात हमारे बंदों के लिए, अल मुरसलीन भेजे हुए, इन्नहुम लहुमुल मंसूरून, बेशक वो यकीनन सब मदद किए जाने वाले हैं। व इन्न जुंदना, और बेशक हमारा जो लश्कर है ना, वही गालिब होने वाला है, हमारे जो लोग हैं वो गालिब होने वाले हैं। फतवल्ला अन्हुम, आप मुंह मोड़ लीजिए उनसे, इलाहीन, एक वक्त तक, क्यामत तक। व अबसिरहुम, और देखिए उन्हें, फसौफ युबसिरून, अन करीब वो भी देख लेंगे, आप उन्हें देखें, वो भी मरने के बाद देख लें। अफबी अज़ाबिना यस्ताजिलून, तो क्या भला हमारा अजाब वो जल्दी मांगते हैं। फ़इज़ा नज़ल बिसाहतिहिम, फिर जब वो नाजिल होगा उनके सहन में, फसा असबाहुल मुंदरीन, तो बुरी होगी सुबह डराए जाने वाले लोगों की। अल्लाह फरमाते हैं कि जब ये अजाब मांगते हैं ना, फिर अल्लाह अगर अजाब भेज दे तो इनकी जो सुबह है ना वो बदतरीन होगी, जब अल्लाह का अजाब इनके घरों में उतर गया। व तवल्ला अन्हुम, आप मुंह मोड़ लें इनसे, इलाहीन, एक वक़्त तक। वाबसिरुम, आप देखें इन्हों, फसौफ युबसिरून, अन करीब वो भी देख लेंगे। सुबहानल्लाहि, सुबहान रब्बिका, पाक है आपका रब, इज्जत का जो रब है, अम्मा, उन बातों से, यसिफून, जो वो बयान करते हैं। वसलामुन अल मुरसलीन, सलाम है तमाम रसूलों पर। वल्हम्दुलिल्लाहि, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, रब्बिल आलमीन, जो जहानों का रब है। सूरत साद, मक्की सूरत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं साद, साद, अल्लाह इसका माना जानता है। वल कुरान जिक्र, और कसम है कुरान की जो नसीहत वाली है, कुरान की कसम जो नसीहत वाला है। बल्कि अल्लदीना, वो लोग, कफरू, जिन्होंने कुफर किया, फी इज्जती व शिकाक, तकब्बुर में है और मुखालफत में पड़े हुए हैं। कम अहलकना, कितने ही हमने हिलाक कर दिए उनसे पहले, मिन कर्निन, कौमों में से, फनादो, तो उन्होंने पुकारा, वला तहीन मनास, और नहीं था वो वक्त बच निकलने का। अल्लाह ने जब अजाब भेजा, फिर उन्होंने अल्लाह को पुकारा, अल्लाह फरमाते हैं उस वक़्त उनके लिए बचने का कोई जरिया नहीं था। वाजिबू, उन्होंने ताज्जुब किया कि इस बात पर, अंजाअहुम मुंदिरुम मिनहुम, कि आया उनके पास एक डराने वाला उन्हीं में से। लोगों का ताज्जुब ये था कि उन्हीं में से एक बंदा क्यों आ गया है। वक़ाल अल काफिरून, काफिरों ने तो यहाँ तक कह दिया, हादा साहिरुन कज़्ज़ाब, ये जादूगर है, बहुत झूठा है। अजअल अल आलिहता इलाहम वाहिदा, क्या उसने बना दिया कई माबूदों को एक ही माबूद। यानी इस ये नबी कहता है बहुत से माबूद नहीं है, माबूद सिर्फ एक। क्या इसने हजारों माबूदों को एक माबूद बना दिया। मतलब क्या, उनके नजदीक को बेटे देने वाला अलग माबूद था, बेटियां कोई और देता था, हवाएं कोई और चलाता था, और उनके नजदीक बारिशें बरसाने वाला कोई और रब था, सूरज का रब और था, जमीन का रब और था। तो लोगों ने कहा कि क्या इसने सारे माबूद एक ही माबूद बना दिए। इन्ना हादा लशैउन उजाब, यकीनन ये बड़ी अजीब चीज है कि सारे काम एक ही माबूद कर रहे हैं। वंतलकल मलाउ, और चल खड़े हुए सरदार उनमें से, अनिमशु, के तुम चलो, वस्बिरु, और तुम डटे रहो, अला आलिहतिम, अपने माबूदों पर। लोग नबी के मजलिस में उठे, कहा कि निकलो यहाँ से, अपने अपने माबूदों पे डटे रहो। इन हादा लशैउन युराद, यकीनन ये ऐसी चीज है कि जिसका इरादा किया जाता है, यानी ये तो तुम्हें अपने माबूदों से हटाना चाहता है। मा समिअना बिहादा, नहीं हमने सुना इस बात को, फिल मिल्लतिल आखिरा, पिछले दिन में, इन हादा इल्ला इख्तिलाक, नहीं है ये मगर घड़ी हुई बात। यानी ये नबी कहता है ना कि ये नबी है, ये घड़ी हुई बातें हैं इसके पास। अउनजिला अलैहि ज़िक्र, क्या नाजिल की गई है इस पर नसीहत, मिन बैनिना, हमारे दरमियान, यानी हमारे होते हुए क्या नसीहत इसी के पास उतरनी थी। बल हम फी शक्के मिन ज़िक्री, बल्कि वो तो शक में है मेरी नसीहत से। बल्कि लम्मा, अभी तक नहीं,
یذوقوا عذاب، انہوں نے عذاب میرا عذاب چکھا۔ ام عندہم خزائن رحمت ربک، کیا اس کے پاس خزانے ہیں آپ کے رب کی رحمت کے، العزیز الوہاب، جو بہت غالب ہے، بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ ام لہم ملک السماوات والارض، یا انہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، فلیرتقوا فی الاسباب، تو چاہیے کہ وہ اوپر چڑھ جائیں سیڑھیوں میں۔ یعنی اگر بادشاہت ان کی بھی اللہ کے ساتھ ہے نا، تو اللہ کہتے ہیں سیڑھی لگا کے، چونکہ تم بھی بادشاہ ہو، تم بھی اللہ ہو، تم بھی معبود ہو، تو اللہ کہتے ہیں کہ سیڑھیاں لگاؤ، پھر میرے ساتھ آ کے بیٹھ جاؤ، اگر تم بیٹھ سکتے ہو۔ جندم ما ہنالک، وہ ایک لشکر ہے حقیر سا، ہنالک اس جگہ، محزوم شکست دیا ہوا، من الاحزاب لشکروں میں سے، جو تمہارے معبود ہے نا وہ ہارے ہوئے لوگ ہیں، وہ کبھی بھی اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے، عاد نے، اور فرعون نے جو میخوں والا تھا۔ فرعون میخوں والا تھا، جب بھی کوئی نافرمان اس کا ہوتا تو اسے پکڑتا، دیوار میں میخوں کی طرح اس کو گاڑ دیتا، یعنی ہاتھوں پہ کیل لگا دیتا، اور ٹانگوں پہ کیل لگا دیتا، اور بندے کو لٹکا دیتا، اور کیلیں ٹھوک دیتا، اس لیے اس کو میخوں والا بولا جاتا ہے۔ وثمود، اور ثمود نے بھی جھٹلایا، قوم لوط نے، اصحاب الایکہ نے، شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے، اولئک الاحزاب، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ بڑے گروہ، بڑے لشکر تھے، ہم نے ان کو برباد کر دیا۔ ان کل الا، نہیں ہے ان سب میں سے کوئی ایک بھی، الا مگر کذب الرسل، انہوں نے جھٹلایا تھا رسولوں کو، یعنی یہ ساری کی ساری قومیں جو ہے نا، انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تھا، فحق عقاب، تو واقع ہو گیا ان پر میرا عذاب۔ وما ينظر هؤلاء، اور نہیں وہ انتظار کر رہے یہ لوگ، الا صیحۃ واحدہ، مگر ایک سخت چیخ کا، ما لهم من فواق، نہیں اس کے درمیان کوئی وقفہ، یعنی ایسی وہ چیخ اللہ نے عذاب کی بھیجی جس چیخ کے درمیان کوئی وقفہ نہیں تھا، یعنی وہ مسلسل ایک چیخ تھی جس نے ان لوگوں کے کانوں نہیں، جسم کے بھی ٹکڑے ٹکڑے بنا دیے۔ وقالو، انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، عجل لنا قطنا، تو جلدی دے ہم کو ہمارا حصہ، قبل یوم الحساب، حساب سے پہلے، یعنی تو عذاب دینا چاہتا ہے تو جو آخرت میں جو دینا ہے ابھی عذاب دے دے۔ اس پر آپ صبر کریں، علی ما یقولون، اس پر جو وہ کہتے ہیں، وذکر عبدنا داود ذی الاید، اور آپ یاد کیجئے ہمارے بندے داود کو، ذی الاید، جو قوت والا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے داود کو بڑی قوت عطا کی تھی، وہ ہاتھ سے چیزوں کو بناتے تھے۔ انہو اواب، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ انا سخرنا الجبال، بے شک ہم نے تابع کر دیا پہاڑوں کو، معہو، اس کے ساتھ، یسبحنا، وہ تسبیح دوہراتی تھی شام کو اور صبح کے وقت، والطیر، اور پرندوں کو اکٹھے کیے ہوئے تھے، کل لہو اواب، سبھی اسی کے لیے رجوع کرنے والے تھے۔ وشددنا، ہم نے مضبوط کر دی تھی اس کی بادشاہت کو، اور ہم نے اس کو حکمت عطا کی تھی، وفصل الخطاب، اور فیصلہ کن گفتگو حضرت داود کیا کرتے تھے۔ اور آپ کے پاس کیا آئی ہے خبر دو جھگڑا کرنے والوں کی، اذ تصور المحراب، جب وہ دیوار پھاند کر آ گئے تھے عبادت خانے میں، داود اپنے گھر میں عبادت کر رہے تھے تو وہ دیوار پھلانگ کر آ گئے، اتخلوا علی داود، جب وہ داخل ہوئے داود پر تو گھبرا گیا ان سے، اور انہوں نے کہا لا تخف، آپ نہ گھبرائیے، خصمانی، دو جھگڑا کرنے والے ہیں، بغا بعضنا، زیادتی کی ہے ہمارے بعد میں بعض پر، تو آپ ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے حق کے ساتھ، ولا تشتت، اور بے انصافی نہ کیجئے، واہدنا، اور ہمارے ہدایت ہمیں دیجئے سیدھے راستے کی طرف۔ یعنی دیوار پھلانگ کر آ گئے، اور آ کر کے انہوں نے ایک تو یہ بے ادبی تھی نبی کی کہ وہ بن بتائے آگے، اور پھر آتے ہی کہا کہ ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے، غلط فیصلہ نہیں کرنا، حق کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، نا انصافی نہیں ہمارے اوپر کرنی، سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کرنی ہے۔ پھر انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا، کہا کہ ان ھذا اخی، یہ میرا ایک بھائی ہے، لہ 99 نعجہ، اس کے لیے 99 دمبیاں ہیں، ولی نعجۃ واحدہ، اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے، فقال اکفلنیھا، تو یہ کہتا ہے سپرد کر دے میرے، وعزنی فی الخطاب، اور غالب آ گیا مجھ پر گفتگو میں، یعنی 99 دمبیاں اس کے پاس ہے، میرے پاس ایک ہے، وہ ایک بھی اس نے میری دمبی پہ قبضہ کر لیا ہے، تو یہ اس کا ایک مقدمہ تھا۔ قال، آپ نے فرمایا، لقد ظلمک بسؤال ناجتک، یقیناً اس نے ظلم کیا تجھ پر تیری دمبی کا مطالبہ کر کے، الی نعاجی، اپنی دمبیوں کے ساتھ، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، اور بے شک بہت سے شرکاء میں سے، لَيَبْغِي، زیادتی کرتا ہے ان کا بعض بعض پر،
تو حضرت ایوب داود نے ان سے کہا کہ بہت ظلم کیا کہ وہ تیری ایک دمبی کا بھی تجھ سے مطالبہ کر رہا ہے، اور ساتھ اس کو تسلی دینے کے لیے کہا کہ بہت سے جو لوگ ہیں نا وہ لوگوں کے اوپر ظلم ہی کرتے ہیں۔ بعد لوگوں نے کہا کہ یہ داود کا فیصلہ جو تھا یہ غلط تھا، آپ نے دونوں کی بات نہیں سنی، ایک کی بات سنی اور فیصلہ دے دیا۔ میں اس کے بارے میں ذکر کرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا، ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے ایک اعمال کیا، وقلیل ما ہم، اور بہت تھوڑے ہیں، وظن داود، اور سمجھ گئے داود کہ بے شک وہ آزما کہ اس نے کہ ہم نے اسے آزمایا ہے، فاستغفر ربہ، تو اس نے بخشش مانگی اپنے رب سے، وخر راکعا واناب، اور گر پڑے رکوع میں، وانابا، اور اس نے رجوع کیا، فغفرنا لہ ذالک، تو ہم نے بخش دیا اس کو یہ غلطی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ حضرت داود سے غلطی ہو گئی تھی، وہ فوراً پھر سجدے میں گر گئے کہ میں نے تو بہت زیادتی کی ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی داود غلط فیصلہ کریں، جبکہ اللہ نے کہا کہ میں نے اس کو فیصلہ عطا کیا تھا، میں نے اس کو فصل الخطاب، فیصلے کی جو فیصلہ کن گفتگو کرتے تھے داود علیہ الصلاۃ والسلام، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ فیصلہ کن گفتگو کرتے تھے، اور ہمارے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ داود کو غلطی لگ گئی تھی، آپ نے غلط فیصلہ کیا تھا، پھر آپ کو بعد میں احساس ہوا، پھر آپ رکوع میں گر گئے، اللہ سے توبہ کی، بعد نے کہا کہ دوسرے کی بندے کی بات نہیں سنی تھی اس لیے یہ آپ سے غلطی ہو گئی۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ سجدے میں اس لیے گرے تھے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو کام ہے نا، لوگوں کے جھگڑوں کو سننا، ان کے فیصلوں کو سننا، یہ میری ذمہ داری تھی، میں حاکم تھا، میری ذمہ داری یہ تھی کہ میں عبادت کم کرتا، لوگوں کے پاس جاتا، چونکہ میں اب حاکم ہوں، میں لوگوں کی ضروریات کو دیکھتا، لوگوں کو ضرورت ہی نہ پیش آتی کہ وہ میری عبادت گاہ میں آ گئے، اور یہ ان کی ضرورت تھی کہ میں نے پھر ان کا فیصلہ کیا، یہ ان کو سمجھ آئے کہ یہ میری غلطی تھی، مجھے لوگوں کے لیے وقت نکالنا چاہیے تھا، میں لوگوں کے جا کے فیصلے سنتا، میں لوگوں کے مسائل کو جا کر کے حل کرتا، جبکہ میں نے تو اپنے آپ کو عبادت کے لیے خاص کر لیا ہوا ہے۔ یہ اصل معاملہ ہے۔ یہ کہنا کہ وہ فیصلہ غلط کیا تھا، داؤد علیہ الصلاۃ والسلام سے غلط فیصلے کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں یا داود، اے داود، ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا زمین میں، تو آپ فیصلہ کر لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ، خواہش نفس کی پیروی نہ کر، فیضلک، تو وہ تمہیں گمراہ کر دے گی اللہ کے راستے سے، ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں اللہ کے راستے سے، ان کے لیے سخت قسم کا عذاب ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے بھلا دیا قیامت کے دن کو۔ وما خلقنا السماء والارض، اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمان کو زمین کو، جو کہ ان دونوں کے درمیان ہے، بیکار۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ گمان ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، فویل، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، من النار، آگ سے۔ ام نجعل الذین آمنوا، کیا ہم کر دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، کل مفسدین، فساد کرنے والوں کی طرح زمین میں، یعنی مومنوں کو کافروں کی طرح بنا دیں، ام نجعل المتقین کالفجار، یا ہم کر دیں پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح، کتاب انزلنا، اور کتاب ہے ہم نے نازل کی سے آپ کی طرح مبارک ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ غور و فکر کریں اس کی آیات میں اور نصیحت حاصل کریں عقل والے۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ، اور ہم نے عطا کی داود کو سلیمان، ہم نے داود کو سلیمان عطا کیا، وہ اچھا بندہ تھا، انہ اواب، بے شک وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والا تھا، اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب پیش کیے گئے اس پر شام کو اصیل تیز رفتار عمدہ گھوڑے، فقال، اس نے کہا، انی احببت حب الخیر، بے شک میں نے محبوب رکھا ہے مال کی محبت کو، ان ذکر ربی، اپنے رب کی یاد کی وجہ سے، حتیٰ یہاں تک کہ توارت بالحجاب، وہ گھوڑے چھپ گئے اوٹ میں، ردوہا، اس نے کہا تم سب واپس لاؤ ان کو، علیہ، مجھ پر، فتفق مسحا بالسوق، تو وہ لگے ہاتھ پھیرنے ان کی پنڈلیوں پر، والاعناق، اور گردنوں پر۔ آپ کو پتہ ہے سلیمان گھوڑوں کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور یہ گھوڑے انہوں نے صرف اور صرف جہاد کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، ہم نے آزمائش میں ڈالا سلیمان کو، اور ہم نے ڈالا اعلیٰ کرسی، اس کی کرسی پر، اس کی کرسی تخت پر، جسدن، ایک دھڑ، ثم انا، پھر اس نے توبہ کی۔ لوگوں نے لکھا، مفسرین نے، کہ یہ حضرت سلیمان سے غلطی ہو گئی تھی، غلطی یہ ہوگی تھی کہ انہوں نے اپنے کرسی پر، اپنے تخت پر ایک نافرمان اپنے جن کو بٹھا دیا تھا، تو پھر ان کو بعد میں احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی ہے۔ بعض نے کہا کہ ان کی ایک بیوی نافرمان تھی، وہ بھی ان کے اختیارات میں ساتھ کے ساتھ شامل تھی۔ یہ ساری غلط باتیں، اصل یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ تذکرہ
70 بیویاں تھیں اور ایک روایت کے مطابق 90 بیویاں تھیں، ایک کے مطابق 100 بیویاں تھیں۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ میں سب کے پاس جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے گا، تو انشاءاللہ نہیں پڑا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا، جسدن ایک وہ جسم تھا، یعنی وہ ایک جسم تھا اور وہ ناتمام تھا۔ پھر ان کو احساس ہوا کہ میں نے انشاءاللہ نہیں پڑھا، پھر انہوں نے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کیا، یہ ایک خامی ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ قالا، اس نے کہا میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے اب ایسی بادشاہت عطا کر کہ وہ نہ لائق ہو میرے بعد کسی ایک کے لیے بھی، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ تو ہم نے تابع کر دیا اس کے لیے ہوا کو، وہ چلتی تھی اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ، حیث اصاب جہاں وہ پہنچانا چاہتا، والشیاطین اور شیطانوں کو، کل بنائن ہر طرح کی عمارت بنانے والے، وغواص اور غوطہ لگانے والے، یعنی شیطان، انسان اور جن، فرشتے اور اسی طریقے سے جانور، ہر چیز انسان اللہ تعالیٰ نے سلیمان کی تابع کر دی، وغواص اور غوطہ لگانے والے جن بھی تابع کر دی، وآخرین کچھ دوسرے بھی، مقرنین فی الاسفاد جو جکڑے ہوئے زنجیروں میں، ہذا عطاؤنا یہ ہماری بخشش ہے، یہ ہماری عطا ہے، فمنن تو چاہو تو احسان کرو، او امسک یا روک رکھو، بغیر حساب بغیر حساب کے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اختیارات ہم نے آپ کو دے دیے، چاہو تو ان اختیارات کو اپنے پاس رکھو یا کسی اور کو سونپ دو، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا بے شک اس کے لیے ہمارے پاس ایک بڑا قرب ہے، وَحُسْنَ مآب اور اچھا ٹھکانہ، وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اور تم یاد کرو ہمارے بندے ایوب کو، جب اس نے پکارا اپنے رب کو، انی مسنی الشیطان کے مجھے چھوا ہے شیطان نے، بن دکھ سے، وعذاب اور تکلیف سے، ارکض برجلی کا، تو اللہ نے فرمایا تمہار اپنے پاؤں کو، یہ مغتسل نہانے کو پانی ہے، شراب بارد ٹھنڈا، و شراب اور پینے کو، ٹھنڈا پانی پینے کو ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ اور ہم نے عطا کیا اس کو اس کے گھر والے، وَمِثْلَهُمْ اور ان جیسا ان کے ساتھ، رحمتم منا ہماری طرف سے، وذکرا اور نصیحت للالباب عقل والوں کے لیے، وخذ بیدکا اور تو پکڑ اپنے ہاتھ میں ایک مٹھا تنکوں کا، یعنی جھاڑو، فضرب بھی تو مار اسے، ولا تحنت اور قسم نہ توڑ، قسم انہوں نے اٹھائی تھی کہ میں تعداد تھی 100 یا جتنے بھی، ماروں گا کسی کو، کسی کے اوپر آپ کو غصہ آ گیا، بیماری میں نہیں مار سکے، اللہ فرماتے ہیں کہ ایک جھاڑو لے، اس میں کئی سارے تنکے ہیں، تو وہ اس کو مار اور قسم نہ توڑ، انا وجدنا صابرا بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا، نعم العبد یہ ایوب اچھا بندہ تھا، انہ اواب بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا، وذکر عبادنا ابراہیم اور تم یاد کرو، آپ یاد کیجئے ہمارے بندے ابراہیم کو، اسحاق کو، یعقوب، وہ ہاتھوں والے تھے یعنی طاقت والے تھے اور آنکھوں والے تھے، انا اخلصناہم بے شک ہم نے چن لیا تھا انہیں، بخالصۃ ایک خاص صفت کے ساتھ، ذکر الدار آخرت کی یاد میں، یعنی یہ سارے کے سارے جو میرے بندے تھے نا، یہ اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے تھے، آخرت کو بھی یاد کرتے تھے، وَإِنَّهُمْ بے شک وہ، عندنا ہمارے نزدیک، لَمِنَ الْمُصْطَفِينَ الْأَخْيَارِ یقیناً چنے ہوئے لوگوں میں سے بہترین لوگ تھے، وَاذْكُرْ اسماعیل اور آپ یاد کیجئے اسماعیل کو، یسع کو اور ذوالکفل کو، وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ اور یہ سارے کے سارے بہترین لوگوں میں سے تھے، ہذا ذکر یہ ایک نصیحت ہے، وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ اور متقی لوگوں کے لیے، لحسن مآب یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے، جنات عدن ہمیشگی کے باغات ہیں، مفتحتاً کھلے ہوں گے، لہم ان کے لیے ابواب دروازے، متقین سب تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، فیہا ان میں، یدعون وہ منگوا رہے ہوں گے، فیہا ان میں، بفاکہۃ پھل، کثیرۃ بہت زیادہ، وشراب اور مشروبات، وعندہم قاصرات الطرف اطراب اور ان کے پاس نیچے رہنے والی، نیچی نگاہ رکھنے والی، اطراب ہم عمر بیویاں ہیں، جنت میں ہم عمر بیویاں ہوں گی، ہذا یہ ہے، ما توعدون جو تم وعدہ تم سے کیا جاتا تھا، لیوم الحساب حساب کے دن کے لیے، ان ہذا لرزقنا بے شک یہ رزق ہمارا، یقیناً رزق ہے، ما لہ من نفاد نہیں ہے یہ کبھی بھی ختم ہونے والا، اللہ جنتیوں کو جب رزق دے گا تو ساتھ کہے گا یہ رزق کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے، ہذا یہ، وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ اور بے شک سرکشوں کے لیے، یہ سرکشوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں، لشر مآب یقیناً برا ٹھکانہ ہے، جہنم جہنم، یصلونہا وہ اس میں داخل ہوں گے، فبئس المہاد تو بری ہے آرام گاہ، ہذا یہ ہے سزا، فلیذوقوا تو چاہیے وہ چکھیں اس کو، حمیم کھولتا ہوا پانی، وغساق اور پیپ، وآخر من شکلی کچھ دوسرے بھی اس جیسے عذاب، وازواج کئی قسم کے، ہذا یہ
فوجن ایک گروہ ہے، مقتحم داخل ہونے والا، معکم تمہارے ساتھ ہے، لا مرحبا بہم ان کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے، انہم سال النار بے شک وہ داخل ہونے والے ہیں آگ میں۔ قالو وہ کہیں گے، بل انتم بلکہ تم ایسے ہو کہ لا مرحبا بکم تم کو کوئی خوش آمدید نہیں، انتم قدمتموہ لنا تم یقیناً تم آگے لائے ہو اس کو ہمارے لیے، فبئس القرار تو وہ برا ٹھکانہ ہے۔ قالو انہوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، من قدم لنا هذا جو آگے لایا ہے ہمارے یہ، فزدہ عذابا ضعفا فی النار تو تو زیادہ کر اس کے لیے عذاب دگنا آگ میں۔ اللہ جو بندہ ہمیں جہنم میں لے کے آیا نا تو اس کے لیے عذاب کو دگنا کر دے۔ وقالو کہیں گے، مالنا کیا ہے ہم کو، لا نرا رجالا نہیں ہم دیکھ رہے ان آدمیوں کو، کننا نعدہم من الاشرار جنہیں ہم بدترین لوگوں میں شمار کیا کرتے تھے، یعنی وہ وہاں جانے کے بعد بھی کچھ بدترین لوگوں کو یاد کریں گے۔ اتخذناہم سخریا ہم نے بنائے رکھا انہیں مذاق، ام زاغت یا پھر گئیں ان سے ہماری نگاہیں، ان ذالک حق لحق بے شک یہ یقیناً حق ہے، تخاصم اہل النار باہم جھگڑنا اہل دوزک کا، جہنمی جہنم میں جا کے جھگڑا کریں گے، وہ کہیں گے تیری وجہ سے میں جہنم میں آؤں گا آیا ہوں، وہ کہے گا تم نے مجھے دنیا میں گمراہ کیا تھا۔ قل کہہ دیجئے انما انا منذر بے شک میں ڈرانے والا ہوں، وما من الہ الا اللہ اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، الواحد وہ ایک ہے، القہار بہت غالب ہے، رب السماوات والارض وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما جو ان دونوں کے درمیان ہے، العزیز بہت غالب بہت بخشنے والا۔ قل آپ کہہ دیجئے ہوا نبأ عظیم وہ بہت بڑی خبر ہے، انتم عنہ معرضون تم اس سے اعراض کرنے والے ہو، ما کان لیا من علم نہیں تھا مجھے کوئی علم، بالملأ الاعلی مجلس بالا کا، اذ یختصمون جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، ان یوحا الیہ نہیں وحی کی جاتی میری طرف، الا مگر انما صرف یہ کہ انا نذیر مبین میں کھول کر ڈرانے والا ہوں۔ قول اذ قال ربک للملائکۃ جب کہا پھر اپنے فرشتوں سے، انی خالق بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں ایک انسان مٹی سے، فاذا سویت جب میں اسے درست کر لوں، ونفخت فیہ من روحی اور میں پھونک دوں اس میں اپنی روح، فقعوا لہ ساجدین تو تم گر جاؤ اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے، فسجد الملائکۃ تو تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، فسجد الملائکۃ تو سجدہ کیا فرشتوں نے، کلہم اجمعون ان سب نے، تمام کے تمام فرشتوں نے اکٹھے ہو کے، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، استکبر اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین اور کافروں میں سے ہو گیا۔ قال اللہ نے فرمایا، یا ابلیس یا ابلیس، ما منعکا تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو سجدہ کرے، لما اس کو جسے خلق تو میں نے کیا پیدا کیا ہے، بیدی اپنے ہاتھوں سے، استکبرتا کیا تو نے تکبر کیا ہے، ام کنت من العالین یا تو تھا ہی اونچے لوگوں میں سے۔ اللہ کہتے تو نے اب آ کے تکبر کیا، یہ تو پہلے ہی کو بڑا بندہ تھا۔ قال اس نے کہا انا خیر من میں نے تکبر نہیں کیا، میں تو ویسے ہی اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے، وخلقتہ من طین اور تو نے اس سے پیدا کیا ہے مٹی سے۔ ابلیس اس بات کو مانتا ہے کہ خالق اللہ ہے، یعنی ابلیس کہے گا اللہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے یعنی آگ سے۔ تو مشرک جو ہیں وہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو پیدا کرنے میں بھی اللہ کا شریک بناتے ہیں، تو ان سے تو شیطان بہتر ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ قالا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فخرج تو نکل جا، منہا اس جنت سے، فإنک رجیم بے شک تو مردود ہے، وإن علیک لعنتی اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے، الی یوم الدین یوم جزا تک۔ قالا اس نے کہا میرے رب مجھے مہلت دے، الی یوم یبعثون اٹھائے جائیں جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے اس دن تک۔ قالا اللہ نے فرمایا فإنک المنذرین تو مہلت دیے ہوئے لوگوں میں سے ہے، الی یوم الوقت المعلوم ایک مقرر مدت تک۔ قالا اس نے کہا فبعزتک تیری عزت کی قسم ہے میں ضرور گمراہ کروں گا انہیں، اجمعین سب کے سب لوگوں کو، الا عبادک منہم المخلصین سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں سے خالص کیے ہو، مطلب چنے ہوئے بندوں کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ قال اللہ نے فرمایا فالحق تو حق یہ ہے، والحق اقول اور حق ہی میں کہتا ہوں، یعنی اللہ نے کہا کہ میں حق بات تو میں کہنے لگا ہوں کہ تو نے اگر میرے بندوں کو گمراہ کیا، لأملأن میں ضرور بھروں گا جہنم کو تجھ سے، وممن تبعک منهم اجمعین اور ان سے جنہوں نے تیری پیروی کی ان میں سے تمام کے تمام لوگوں کو۔ قل کہہ دیجئے ما اسلکم علیہ من اجر میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کوئی اجرت،
وما انا المتکلفین، اور میں نہیں ہوں تکلف کرنے والوں میں سے، ان ہوا الا ذکر، نہیں ہے وہ قرآن مگر ایک نصیحت جہان والوں کے لیے، وَلَتَعْلَمُنَّ، اور تم ضرور جان لو گے، نبأہ، اس کی خبر، بعد حین، کچھ وقت کے بعد، مرنے کے بعد آپ سب کچھ جان لو گے۔ سورۃ الزمر مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل، یہ نازل کرتا ہے کتاب، من اللہ العزیز الحکیم، اللہ کی طرف سے جو بہت غالب ہے، حکمت والا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب، بلا شبہ ہم نے نازل کی آپ کی طرف کتاب، انا انزلنا الیک الکتاب، بے شک ہم نے نازل کی آپ کی طرف کتاب، فاعبد اللہ، تو آپ اللہ کی عبادت کیجئے، مخلص اللہ الدین، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، الا، خبردار، للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے خالص عبادت ہے، والذین، ان لوگ، جن لوگ اور جن، اتخذوا من دونہ، تم نے بنا رکھے ہیں اس کے سوا کارسات، ما نعبدہم، نہیں عبادت کرتے ہم ان کی، الا لیقربونا، مگر اس کے وہ ہمیں قریب کر دیں اللہ کے، یعنی وہ اس لیے ان کی بندگی کرتے تھے، ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، جیسے ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے اور ان بابوں بزرگوں کی موڑتا نہیں ہے، ہم ان کی بندگی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، کافر بھی یہی کہتے تھے۔ ان اللہ، بے شک اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، فیما، ان باتوں میں، ہم فی یختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، ان اللہ لا یہدی، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا، من ہوا کاذب کفار، اسے جو بہت جھوٹا ہو اور ناشکرا ہو، لو اراد اللہ، اگر ارادہ کرتا اللہ تعالیٰ، ان یتخذ ولدا، کہ وہ اپنی اولاد بنا لیتا، وہ بنائے اولاد، لصطفیٰ، تو وہ ضرور چن لیتا، مما، ان میں سے، یخلقو، جنہیں وہ پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ اگر اولاد ہی لینا چاہتا، جسے مرضی اپنا بیٹا بنا لیتا، ما شاء، ما یشاء، جسے وہ چاہتا، سبحانہ، وہ پاک ہے، اس کو بیٹے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ اکیلا ہے، القہار، بہت غلبے والا ہے، خلق السماوات والارض بالحق، اس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، یکور اللیل، وہ لپیٹ دیتا ہے رات کو دن پر، وہ یکور النہار، اور وہی لپیٹتا ہے دن کو رات پر، وسخر الشمس والقمر، اس نے تابع کر رکھا ہے سورج کو اور چاند کو، کل، ہر ایک، یجری، وہ چل رہا ہے، لاجل مسمى، ایک مقرر مدت کے لیے، الا، خبردار، هو العزیز الغفار، وہی نہایت غالب، بہت بخشنے والا ہے، خلقکم من نفس واحدہ، اس نے پیدا کیا تمہیں ایک جان سے، ثم جعل منها زوجها، پھر اس نے بنایا اس سے ایک جوڑا، وانزل لكم من الانعام، اور اس نے نازل کیا تمہارے لیے، من الانعام، چوپایوں میں سے، ثمانیت، 8 جوڑے، اور یہ 8 جوڑے ہم نے پڑھے ہیں، اونٹ نر اور مادہ، اسی طریقے سے گائے نر اور مادہ، بکری گر اور مادہ، نر اور مادہ، اسی طریقے سے بھیڑ نر اور مادہ، یخلقکم، وہ تمہیں پیدا کرتا ہے تمہیں، فی بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، خلقن، ایک پیدائش، من بعد خلقن، دوسری پیدائش کے بعد، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں، اللہ رب العالمین تمہاری 3 اندھیروں میں تمہاری پرورش کرتا ہے، یعنی ایک اندھیرا تو ماں کے پیٹ کا ایک اندھیرا ہوتا ہے، ایک اندھیرا رحم کا اندھیرا ہوتا ہے، ایک اندھیرا بچے کے اوپر جو جھلی ہوتی ہے اس کا اندھیرا ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں 3 اندھیروں میں اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش، یعنی کبھی تم پانی تھے، پھر تم خون تھے، پھر تم لوتھڑے تھے، پھر تم ایک انسان تھے، ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا اللہ ہے، لہ الملک، اسی کی بادشاہت ہے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے مگر وہی، فانا تصرفون، پھر کہاں تم پھیرے جا رہے ہو، ان تکفرو، اگر تم ناشکری کرو گے، بے شک اللہ بے پرواہ ہے تم سے، اور وہ پسند نہیں کرتا اپنے بندوں کے لیے ناشکری کو، اللہ ناشکری کو پسند نہیں کرتا، پھر بھی اگر تم ناشکری کرو گے اللہ تم سے بہت بے پرواہ ہے، وَإِن تشکرو، اگر تم شکر ادا کرو گے وہ پسند کرتا ہے اسے تمہارے لیے، وَلَا تَزِرُ، اور نہیں بوجھ اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی، وزرا اخرى، کسی دوسری کا بوجھ، ثم الی ربکم، پھر تمہارے رب کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں خبر دے گا، بما، اس کی، کنتم تعملون، تھے تم عمل کرتے، انہ علیم، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینوں کی بات کو، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، اور جب پہنچے انسان کو کوئی تکلیف، دعا ربہ، وہ پکارتا ہے اپنے رب کو، رجوع کرتے ہوئے اس کی طرف، ثم اذا خولہ، پھر جب وہ عطا کرتا ہے اسے کوئی نعمت اپنی طرف سے، نسی، وہ بھول جاتا ہے، ما کان یدعو، جو تھا وہ پکارتا، الیہ، اس کی طرف، من قبل، اس سے پہلے، وجعل للہ اندادا، اور وہ ٹھہراتا ہے اللہ کے لیے کئی شریک، لیضل عن سبیلی، تاکہ وہ گمراہ کر دے اس کے راستے سے،
قل کہہ دیجئے تمتع، تو فائدہ اٹھا لے بکفری کا اپنے ناشکری کے ساتھ، قلیلاً تھوڑا سا، انک من اصحاب النار، ہے تو آگ والوں میں سے، امن ہوا قانتن، یا جو وہ عبادت کرنے والا ہے رات کے اوقات میں سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے، اور وہ آخرت سے ڈرتا ہے، امید رکھتا ہے اپنے رب کی رحمت سے۔ قل کہہ دیجئے حل یستوی الذین، کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ لا یعلمون جو نہیں جان سکتے، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یذکر الباب، بے شک نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل والے ہی۔ قل کہہ دیجئے یا عبادی، میرے بندو، الذین، وہ آمنو، جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے کام کیے اس دنیا میں بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے۔ انما یوفی الصابرون، بے شک وہ پورا پورا بدلہ دے گا، پورا پورا دیا جائے گا صبر ان لوگوں کو ان کے اجر کا بغیر حساب کے۔ قل کہہ دیجئے انما انی امرتو، بے شک میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں عبادت کروں اللہ کی خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو، یعنی بندگی کو، وامرتو، میں حکم دیا گیا ہوں، لئن، اس کا کہ میں اکون ہو جاؤں، اول مسلمین، سب سے پہلا فرما بردار۔ قل کہہ دیجئے انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی، بہت بڑے دن کے عذاب سے۔ قل کہہ دیجئے اللہ، اللہ، عابدو، میں عبادت کرتا ہوں، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اس کے لیے اس کے دین کو خالص کرتے ہوئے، لہذا تم عبادت کرو معاشی، تم جس کی تم چاہتے ہو، میں تو صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تم جس کی عبادت کرنا چاہتے ہو کرو اللہ کے سوا۔ قل کہہ دیجئے ان الخاسرین، بے شک خسارہ اٹھانے والے، الذین، وہ لوگ ہیں، خسروا انفسہم، جنہوں نے خسارہ میں ڈالا اپنے آپ کو، واہلیم، اپنے گھر والوں کو، قیامت کے دن، الا، خبردار، ذالک هو الخسران المبین، یہی صریح خسارہ ہے، لہم، ان کے لیے، من فوقہم، ان کے اوپر سے، ظلل، سائبان ہوں گے، من النار، آگ سے، ومن تحتہم ظلل، اور ان کے نیچے بھی سائبان ہوں گے آگ کے، ذالک، یہ، یخوف اللہ، ڈراتا ہے اللہ اس سے اپنے بندوں کو، اے میرے بندو اللہ سے ڈرو، والذین اجتنبوا الطاغوت، اور وہ لوگ جو بچے رہے تاغوت سے، یعنی وہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی بندگی نہیں کرتے، تاغوت سے بچے رہے کہ وہ عبادت کریں تاغوت کی، یعنی اللہ کو چھوڑ کے جس کی بندگی کی جائے وہ تاغوت ہوتا ہے، وانابوا الی اللہ، اور انہوں نے رجوع کیا اللہ کی طرف، لہم، ان کے لیے، البشرا، خوشخبری ہے، فبشر، تو آپ بشارت دیجئے عباد، میرے بندوں کو، الذین، وہ لوگ، یستمعون القول، جو سنتے ہیں بات کو، فیتبعون احسنہ، تو پیروی کرتے ہیں اس میں سے اچھی بات کی، اولئک، یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، واولئک، یہی لوگ ہیں، ہم اولو الباب، عقل والے، افمن، پھر بھلا کیا، جو حق علیہ، ثابت ہو گئی اس پر، کلمت العذاب، عذاب کی بات، افانت تنقذ من فی النار، تو بھلا کیا آپ چھڑا لیں گے اسے جو آگ میں ہے، لیکن الذین، وہ لوگ جو ڈر گئے اپنے رب سے، لہم، ان کے لیے، بالا خانے ہیں ان کے اوپر سے غرف، بالا خانے، مبنیت، بنائے ہوئے، تجری، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، نہیں وعدہ خلافی کرتا اللہ اپنے وعدے کی، افم علم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا، ان اللہ انزل من السماء، بے شک اللہ نے اتارا ہے آسمان سے پانی، فسلکہ، تو اسے چلایا اسے، ینابیع، چشموں کی صورت میں زمین میں، ثم یخرج بہ، پھر وہ نکالتا اس کے ذریعے کھیتی مختلف اس کے رنگ ہیں، ثم یہیج، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، فتراہ مصفرات، تو اسے دیکھتا ہے زرد شدہ، ثم یجعلہ حطاما، پھر وہ کر دیتا اس سے ریزہ ریزہ، ان فی ذلک لذکرہ، بے شک اس میں نصیحت ہے عقل والوں کے لیے، وہ اللہ پانی زمین میں ڈالتا ہے، زمین سے انگوری کو نکالتا ہے، فصل آتی ہے، پکتی ہے، پھر اللہ اس سے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، ایسے ہی انسان کی زندگی ہے، ان فی ذلک لذکرہ للباب، افمن شرح اللہ، بھلا وہ شخص جس کا کھول دیا اللہ نے اس کا سینہ اسلام کے لیے، اور وہ روشنی پر ہے اپنے رب کی طرف سے، فویل، پس ہلاکت ہے ان کے لیے، سخت ہے ان کے دل اللہ کے ذکر سے، اولئک، یہی لوگ، فی ضلال مبین، واضح گمراہی میں ہے، اللہ نزل، اللہ نے نازل کی ہے بہترین بات، کتابن، یعنی کتاب، متشابہن، جس کی آیتیں ملتی جلتی ہیں، مثانیہ، بار بار دہرائی جانے والی ہیں، وہی قصے اللہ جو سورۃ البقرہ میں ذکر کرتا تھا آج بھی وہی ذکر، اللہ فرماتے ہیں یہ اس میں آیات بھی ملتی جلتی ہیں اور بار بار دہرائی جانے والی آیات ہیں، تقشعر، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اس سے، جلود، ان لوگوں کے چمڑوں کے،
الذین یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ثم تلین، پھر نرم ہو جاتے ہیں ان کے چمڑے یعنی بدن، وقلوب، ان کے دل، اللہ کے ذکر سے، ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، ومن یضلل اللہ، جسے گمراہ کر دے اللہ، فما لہ من ہاد، تو اسے کوئی بھی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ افمن یتقی، تو بھلا وہ شخص وہ بچے گا اپنے چہرے کے ذریعے، تو کیا جو بچے گا اپنے چہرے کے ذریعے برے عذاب سے قیامت کے دن، وقیل، کہا جائے گا، للظالمین، ظالموں سے، ذوقوا، تم چکھو، ما کنتم تکسبون، اس کا جو تم کماتے تھے، کذب الذین من قبلہم، جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، فاتاہم العذاب، تو آیا ان کے پاس عذاب، من حیث، ایسی جگہ سے جہاں سے وہ شعور بھی نہیں رکھتے تھے، اللہ نے وہاں سے عذاب بھیجا، پتہ بھی نہیں تھا انہیں، فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ، تو چکھایا اللہ تعالیٰ نے عذاب، رسوائی کا دنیا کی زندگی میں، اور آخرت کا جو عذاب ہے نا اکبر، وہ بہت بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، اور بلا شبہ ہم نے بیان کی ہیں لوگوں کے لیے مثالیں اس قرآن میں، من کل مثل، ہر طرح کی مثال، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ قرآن ہے عربین، عربی زبان میں واضح قرآن ہے، غیر ذی عوج، اس میں کوئی کجی والا نہیں ہے، یہ قرآن ٹیڑھا نہیں ہے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ ڈریں۔ ضرب اللہ مثلا، مثال بیان کی اللہ تعالیٰ نے ایک غلام آدمی کی، فیہ شرکاء، اس میں کئی شریک ہیں، متشاکسون، بس مزاج، باہم جھگڑا کرنے والے، ورجل، ایک وہ آدمی ہے، سلمن، جو سالم ہے، لرجل، کسی ایک ہی آدمی کا، ایک غلام وہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ایک غلام ہے اور اس کے کئی سارے مالک ہیں، اور وہ سارے آپس میں بد کلام ہیں، یعنی ایک غلام کے 10 مالک ہیں، اور ایک غلام وہ ہے جس کا صرف ایک ہی مالک ہے، کیا یہ دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ مطلب کیا کہ جس کا ایک اللہ ہے اور جس کے کئی ساری الہ ہیں، کیا یہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں حل یستویان مثلا، کیا یہ مثال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن زیادہ تر لوگ نہیں جانتے، انک میتون، بے شک آپ فوت ہونے والے ہیں، وانہم میتون، بے شک وہ بھی فوت ہونے والے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی فوت نہیں ہوا، اللہ کہتے ہیں نبی آپ بھی فوت ہونے والے ہیں، وہ بھی فوت ہونے والے ہیں، ثم انکم یوم القیامت، پھر بے شک تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس، تختصمون، تم جھگڑو گے، یعنی اللہ رب العالمین کے پاس آپ لوگ جا کے جھگڑا کریں گے، جو بھی آپسی اختلافات ہوں گے، پھر اللہ لوگوں کے ان کے جو اختلافات ہیں ان میں فیصلہ فرمائیں گے۔ جی، سوال یہ ہے کہ رمضان کریم بولنا صحیح نہیں ہے؟ رمضان کو مبارک بولا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا کہ اتاکم شہر مبارکن، تمہارے پاس مبارک مہینہ آیا ہے، تو کریم بھی وہی ہوتا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو رمضان کریم یا رمضان مبارک یا شہر مبارک بول لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا کسی انسان کی تعارف اس کے سامنے کرنا گناہ ہے؟ یعنی تعریف، ٹھیک ہے، کسی آدمی کی تعریف اس کے سامنے کرنا گناہ تو نہیں ہے، البتہ تعریف میں مبالغہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، یعنی کسی آدمی کی تعریف میں کوئی آدمی اس کے سامنے مبالغہ کرنا شروع کر دے تو صحیح نہیں ہے، البتہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ اس کی تعریف جو ہے اس سے بچے، کیونکہ اس سے کسی کے دل میں تکبر بھی پیدا ہو سکتا ہے نا، تو تکبر بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا تھا کہ اس کے منہ میں مٹی ڈال دو جو آپ کے سامنے تعریف کرتا ہے نا، تو بسا اوقات یہ اس آدمی کے لیے ہوتا ہے جو یعنی جس سے تکبر کا خدشہ ہوتا ہے، البتہ کچھ لوگ ہیں ان کی تعریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بھی کی ہے، جیسے کہ انصار کے قبیلے کی، اور اسی طریقے سے جو قبا کے لوگ تھے ان کی تعریف کی، بلکہ ان کی تعریف تو اللہ رب العالمین نے بھی کی، تو جن سے ایسا خدشہ نہ ہو اس کے منہ کے تعریف کی جا سکتی ہے، لیکن وہ ایسی تعریف ہو کہ اس میں اگلے بندے کے لیے نہ تو مبالغہ ہو اور نہ ہی اتنی تعریف کرتی جائے کہ اگلا بندہ متکبر بن جائے۔ جی، صحیح بخاری کی ایک حدیث مبارکہ، حدیث نمبر 1995 میں، 3 مساجد کے علاوہ کسی جگہ کے لیے سفر باندھنا جائز نہیں ہے،
हमारे यहाँ जमात की शक्ल में उर्स और मेले के लिए दूर दराज शहरों में सफ़र करते हैं, तो क्या ये सफ़र जमात की शक्ल में हो या अकेला, क्या ये अमल जायज़ है? उर्स और मेले पे तो वैसे भी नहीं जाना जायज़, किसी सूरत भी जाना जायज़ नहीं है। अलबत्ता जो रखते सफ़र बांधा जाता है वो सिर्फ 3 मस्जिदें हैं, उसके अलावा किसी की तरफ इंसान स्पेशल सफ़र करके और उसको अपने लिए बहुत बड़ा सवाब समझ के नहीं जा सकता। लेकिन बसा औकात क्या होता है कि एक मस्जिद हमारे घर के पास है, एक मस्जिद थोड़ी सी दूर है, वहां पे एक अच्छी गुफ्तगू करने वाले या अच्छी नमाज पढ़ाने वाले एक इमाम साहब होते हैं, तो एक बंदा यहाँ से वहां चले जाता है। तो अब कोई बंदा कहते हैं कि ये जायज नहीं है, ये जायज है, क्योंकि ये उसकी कोई अलग से हैसियत को तस्लीम नहीं करता। उसके नजदीक ये भी एक मस्जिद है, वो भी एक मस्जिद है, सवाब में दोनों बराबर हैं। वो तो सिर्फ इसलिए जाता है कि उसको वहां से ज्यादा फायदा होता है ना। तो ये सही है। अलबत्ता उर्सों पे जाना और मेलों पे जाना, ऐसी जगहों पे जाना, इनफरादी तौर पे हो या इज्तिमाई तौर पे हो, बहरहाल किसी सूरत भी सही नहीं है। जी, सवाल ये है, ये हैकल सुलेमानी की हकीकत क्या है? यहूदी क्यों मस्जिद अक्सा को शहीद करके उसको तामीर करना चाहते हैं? रहनुमाई फरमाएं, अल्लाह आलम बिमुरादिही, अल्लाह बेहतर जानता है इस सवाल का जवाब क्या है। लाल बछड़े की कुर्बानी की क्या कोई पेशेनगोई है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़लस्तीन के हवाले से? मैंने इस बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा। अलबत्ता कुछ रिवायात को जिक्र किया जाता है, लेकिन मुझे अभी तक उसमें कोई दिलासा नहीं है। घर में चंद औरतें मिलकर 10 बीवियों की कहानी पढ़ते हैं और उनके सामने नजर नयाज रखकर उसकी कहानी के इख्तिताम पर दुआ करवाते हैं। फिर वो नयाज मर्दों के लिए तो जायज़ नहीं होती, लेकिन बच्चियों और औरतों के में तकसीम कर दी जाती है। कहानी की असल हकीकत क्या है, अल्लाह इस कहानी को बेहतर जानता है। मुझे इस हवाले से कोई इल्म नहीं है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुक।